अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर, आज मैं आपको इंस्पेक्टर अहमद यार खां की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी मसीहा की मौत सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। दिल्ली के एक थाने में चंद महीने ही मैं SHO रहा। इत्तेफाक की बात है कि इन चंद महीनों में 4-5 संगीन वारदातें हो गईं। जंग अजीम शुरू हो चुकी थी और दिल्ली की रौनक बढ़ती जा रही थी। आजकल शहरों में दिन रात कत्ल की वारदातें होती हैं। ज़रा ज़रा सी बात पर चाकू चल जाते हैं। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त दिल्ली और लाहौर जैसे बड़े शहरों में चोरी वगैरह की वारदातें तो होती रहती थीं, लेकिन कत्ल की वारदात शाज़ो नादिर ही होती थी। जंग अजीम के पहले साल में ही ऐसे हालात पैदा हो गए थे जिन्होंने लोगों के अंदाज बदल डाले और माशरती अक़दार को लोगों ने रुपए पैसे पर कुर्बान करना शुरू कर दिया था। मैं अपनी बाज़ कहानियों में ये हालात और वो तब्दीली भी जो अक्सर लोगों की ज़हनियत और अखलाक में आ गई थी, तफसील से बयान कर चुका हूँ। ठेकेदारियों और रुपए पैसे की रेल पेल की वजह से जुराइम का रुझान इस सोसाइटी में भी पैदा हो गया, जिसे हम वाइट कॉलर सोसाइटी कहते हैं। ये कोठियों और बंगलों में रहने वाले दौलतमंद लोग थे, जिनमें आला सरकारी अफसर भी शामिल थे। मैं जिस वारदात की तफ्तीशी कहानी सुनाने लगा हूँ, ये इसी सोसाइटी की एक वारदात है। रात के 12:30 बजे एक कांस्टेबल ने मुझे घर आकर जगाया और बताया कि फलां इलाके में एक मुसलमान डॉक्टर कत्ल हो गया है और उसकी बीवी ने टेलीफोन से इतला दी है। ये बड़े अच्छे मकानों और कोठियों का इलाका था। वहाँ अमीर कबीर, अच्छे रुतबों और बेहतर हैसियत वाले लोग रहते थे। थाने जाकर मैंने एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबलों को साथ लिया और साइकिलों पर जाए वारदात पर पहुँचे। ये कोठी की तर्ज का छोटा सा मकान था। इसका गेट था, मुख्तसर सा लॉन था और आगे बरामदा था। बरामदे में 2 आदमी खड़े थे। वो स्लीपिंग सूट और गाउन पहने हुए थे। मैं बरामदे में पहुंचा तो अंदर से एक बड़ी खूबसूरत औरत निकली। उसकी उम्र 25 साल से कुछ कम ही थी, ज़्यादा नहीं होगी। मैंने उसमें एक बात फ़ौरन नोट कर ली कि उसने जो कपड़े पहन रखे थे, इनसे पता चलता था कि वो सोई नहीं थी, बल्कि कहीं से आई थी या कहीं जा रही थी। बड़े कीमती कपड़े थे। उसने बड़ा शौक मेकअप कर रखा था और उसके पाँव में घर में पहनने वाली चप्पल नहीं, ऊंची एड़ी वाली सैंडल थी। उसने अपना तारुफ कराया। वो मकतूल डॉक्टर की बीवी थी। 2 आदमी जो वहाँ खड़े थे, साथ वाली कोठियों में रहते थे। इन्हें मकतूल की बीवी ने, जिसे मैं असली नाम की बजाय आसिफा कहूँगा, जगाया और इनमें से एक के घर से थाने फ़ोन किया था। वो मुझे अंदर ले गए। डॉक्टर मकतूल असली नाम की जगह राहत बेग की लाश ड्राइंग रूम में फर्श पर पड़ी थी। फर्श पर दरी या कालीन नहीं था। फर्श सफ़ेद टाइलों का था। फर्श पर खून इधर उधर बहकर जम गया था। लाश एक पहलू पर पड़ी थी। मैंने नसरी मुआयने के लिए लाश को सीधा किया। सर पर 2 जख्म थे। सीने पर तेज धार आले के 3 जख्म थे। एक गहरा जख्म दाएं गाल पर और एक लमूतरा जख्म एक बाजू पर था। मैंने सबको पीछे रहने को कह दिया था। लाश के इर्द गिर्द विलायती शराब की बोतल के टुकड़े बिखरे हुए थे। बोतल का पैंदा पूरा अलग और बोतल का ऊपर वाला हिस्सा अलग पड़ा था। इस हिस्से में बोतल की गर्दन थी और बोतल का इससे नीचे वाला कुछ हिस्सा इसके साथ इस तरह रह गया था कि इसका एक हिस्सा खंजर की तरह लंबा और नोकदार और 2 हिस्से इससे तकरीबन निस्फ लंबे और नोकदार थे। ऐसे ही उभरे हुए टुकड़े पैंदे के साथ भी थे। यूँ समझ लें कि बोतल दरमियान से टूटी थी। मैंने अपने तजुर्बे के मुताबिक देखा। मेरा क़यास ये था कि मकतूल के सर पर बोतल से ज़रबें लगाई गई हैं। सर पर 2 जख्मों के अलावा 2 चोटें भी थीं। वहाँ सूजन का उभार था। बोतल टूट गई। ऊपर वाला हिस्सा कातिल के हाथ में रहा। उसने देखा कि यह हिस्सा 3 शाखा खंजर बन गया है, तो उसने ये खंजर की तरह मकतूल को नोक की तरफ से मारा। दाएं गाल पर एक ही जख्म था। मैंने सीने के जख्म, मकतूल की कमीज हटाकर एक बार फिर देखे। इनमें एक गहरा था और दूसरा सिर्फ खाल में ही उतरे थे। मैंने बोतल का ऊपर वाला हिस्सा, जिसे आप गर्दन और कंधा कह सकते हैं, इन जख्मों पर रखे। इसके नोकदार हिस्से इस तरह जख्मों पर फिट आ गए। ये लंबा खंजर नुमा टुकड़ा सीने में गहरा उतर गया और बाकी 2 हिस्सों की नोकें सिर्फ खाल में उतरी। इससे मुझे यकीन सा होने लगा कि आला कत्ल शराब की यही बोतल है। मैंने बोतल के इस टुकड़े को गर्दन से नहीं पकड़ा था, बल्कि इसके मुंह में उंगली डालकर फंसा ली
और मकतूल के सीने पर रखा था। इस एहतियात کی وجہ یہ تھی کہ بوتل کی لمبوتری گردن پر قاتل کی انگلیوں کے نشان تھے۔ یہ نشان ننگی آنکھ سے نظر نہیں آیا کرتے، یہ فنگر پرنٹ بیورو میں دیکھ کر خاص قسم کے کاغذ پر اتار لیے جاتے ہیں۔ انگلیوں کے نشانات کے لیے مجھے 2 چیزیں اور نظر آئیں۔ یہ 2 گلاس تھے جو صوفے کے سامنے پڑی ہوئی ٹپائی پر رکھے تھے۔ ایک میں کوئی 2 گھونٹ اور دوسرے میں چند قطرے شراب باقی تھی۔ ایک پلیٹ میں بچے ہوئے 3-4 کباب اور 3-4 ٹکے تھے۔ یہ ثبوت تھا کہ مقتول شراب پیتا تھا اور شراب پینے والے 2 آدمی تھے۔ میں نے دونوں گلاس کناروں سے پکڑ کر الگ کر لیے، ان میں سے شراب گرا دی۔ گلاس پر بھی انگلیوں کے نشانات کی موجودگی لازمی تھی۔ فرش پر پڑی ہوئی ایک چیز اور مل گئی جو ان وارداتوں کی جگہوں پر اکثر ملا کرتی ہے جن وارداتوں میں عورت مجرم یا مظلوم کی حیثیت سے موجود ہوتی ہے۔ یہ تھے چوڑیوں کے ٹکڑے۔ 2-3 ٹکڑے خون میں پڑے تھے اور باقی خون سے باہر تھے۔ میں نے یہ اکٹھے کر لیے۔ میں لاش کے ارد گرد اور کمرے میں کوئی اور سراغ تلاش کرنے لگا۔ آصفہ اور اس کے پڑوسی دروازے میں کھڑے تھے۔ ساتھ والے کمرے میں ٹیلی فون دیکھیں، آصفہ نے کہا۔ اس کی تار نکلی ہوئی ہے اور فون فرش پر پڑا ہے۔ میں ساتھ والے کمرے میں گیا۔ یہ دفتر کی قسم کا کمرہ تھا۔ ریکوں میں کتابیں پڑی تھیں، ایک دیوار کے ساتھ میز تھی اور کمرے میں 4-5 کرسیاں تھیں۔ میز کے قریب فرش پر ٹیلی فون کا ریسیور پڑا تھا۔ ٹیلی فون سیٹ ریسیور سے ذرا ہٹ کر فرش پر گرا ہوا تھا۔ ریسیور کے ساتھ تار تھی جو سیٹ میں سے نکلی ہوئی تھی۔ میرے سامنے سوال یہ آیا کہ قاتل یا قاتلوں نے اگر ٹیلی فون اس لیے کاٹا تھا کہ اس گھر والے واردات کے دوران پولیس یا کسی اور کو مدد کے لیے نہ بلا سکیں تو ریسیور اور سیٹ کی تار الگ کر دیتے جس طرح کی ہوئی تھی۔ سیٹ اور ریسیور کو فرش پر پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے اس سوال کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں نے سیٹ اور ریسیور کو احتیاط سے اٹھا کر الگ رکھ لیا۔ ان پر بھی انگلیوں کے نشانات لازمی تھے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا۔ مقتول کے دونوں پڑوسیوں سے کہا کہ وہ برآمدے میں بیٹھیں۔ میں نے مقتول کی بیوی سے کہا کہ وہ اپنے گھر کو اچھی طرح دیکھ کر بتائے کہ چوری تو نہیں ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے ساتھ رہوں کیونکہ وہ دوسرے کمرے میں اکیلے جاتے ہوئے ڈرتی تھی۔ میں اس کے ساتھ رہا۔ اس نے ایک کمرے میں جا کر 2 اٹیچی کیس کھولے اور ایک میں جو کپڑے تھے ان کے نیچے سے زیورات کے ڈبے نکالے۔ کچھ زیور تو اس نے پہنا ہوا تھا، باقی زیورات ڈبوں میں موجود تھے۔ آصفہ نے سارا گھر اچھی طرح دیکھ لیا، کاغذات بھی دیکھے اور یقین سے مجھے بتایا کہ کوئی چیز چوری نہیں ہوئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ قتل چوری کی نیت سے نہیں ہوا۔ پھر قتل کا باعث کیا تھا؟ باعث وہ عورت تھی جس کی چوڑیوں کے ٹکڑے جائے واردات سے ملے تھے۔ مجھے اس عورت کا سراغ لگانا تھا۔ آصفہ جب مجھے اپنے ساتھ لیے کمرے میں گئی تھی تو میں نے اس کی چوڑیاں دیکھی تھیں اور اس کی نظر بچا کر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے بڑے ٹکڑے دیکھے تھے۔ یہ اسی قسم کی چوڑیوں کے تھے جو آصفہ کے ایک بازو میں تھیں۔ ان کی تعداد 4 تھی۔ اس کے دوسرے بازو میں گھڑی تھی جس کی چین سونے کی تھی۔ آصفہ نے جو کاغذات دیکھے تھے وہ میں نے بھی دیکھے۔ ان میں مقتول کی انشورنس پالیسی تھی۔ یہ میں نے اس کے ہاتھ سے لے کر اچھی طرح دیکھی۔ یہ 40,000 روپے کی لائف انشورنس تھی۔ میں نے یہ کاغذات دیکھ کر آصفہ کو واپس کر دیے تھے۔ اس قسم کی واردات کے بہت سے کاغذات تیار کرنے ہوتے ہیں۔ علاقہ DSP اور علاقہ مجسٹریٹ کو بھی نقول بھیجنی ہوتی ہیں۔ میں نے اس کام کے لیے SI اور محرر ہیڈ کانسٹیبل کو بلا لیا تھا۔ میں خود ان دفتروں اور کاغذی کارروائیوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے برآمدے میں میز کرسی رکھوا کر تفتیش شروع کر دی اور بسم اللہ آصفہ سے کی۔ مقتول کے متعلق یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا جسم مضبوط اور قد 6 فٹ سے 1.5-2 انچ کم ہوگا۔ خوب رو آدمی تھا۔ آصفہ نے بتایا کہ ان کی شادی ہوئے 3.5 سال گزر گئے ہیں۔ شام کا کھانا کھا کر میں ایک شادی پر چلی گئی تھی۔ آصفہ نے میرے پوچھنے پر بتایا آج رات مہندی تھی، میں 9 بجے سے پہلے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب مدو نہیں تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کیوں نہیں گئے تھے؟ میرے ساتھ یہ کم ہی باہر نکلا کرتا تھا، اس نے ایسے لہجے میں کہا جس سے پتہ چلتا تھا کہ اسے مقتول کے ساتھ کوئی گہرا لگاؤ نہیں تھا۔ کہنے لگی اس نے اپنے کیے کی سزا پالی ہے لیکن میری تو زندگی تباہ کر دی ہے، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے آنسو تو بہہ نکلے لیکن ایسے لگتا تھا جیسے یہ آنسو خاوند کے غم کے نہیں
اس وقت تک مجھے آنسو اور مسکراہٹیں سمجھنے کا بہت تجربہ ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ خوبصورت امیرزادی اپنے خاوند کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ مجھے کچھ ایسے محسوس ہونے لگا تھا کہ قتل کا باعث یہی عورت ہے، لیکن میرے پاس اس کے خلاف ابھی چوڑیوں کے صرف ٹکڑے تھے جو صرف شک پیدا کرتے تھے۔ اس عورت کے ساتھ مجھے بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کی زندگی اچھی نہیں گزری، میں نے کہا اور پوچھا، آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ اس نے اپنے کیے کی سزا پالی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا کرتے تھے؟ مسلمان ہو کر یہ شخص شراب پیتا تھا، اس نے کہا، عورتوں کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، اس کے کلینک میں عورتیں بھی آتی تھیں، اسے جو اچھی لگتی تھی اسے اپنے پاس بٹھائے رکھتا تھا۔ آج رات یہ اسی لیے میرے ساتھ نہیں گیا تھا کہ اس نے کسی عورت سے ملاقات کرنی ہوگی، وہ عورت آئی ہوگی اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا خاوند آ گیا ہوگا، وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو قتل کر کے اپنی بیوی کو لے گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کون سی عورت ہے جس کے ساتھ آپ کے خاوند کی دوستی ہوگی؟ میں کسی ایک عورت کا نام نہیں لے سکتی، آصفہ نے جواب دیا۔ کیا آپ کا خاوند آپ کا رشتہ دار تھا یا برادری کا تھا؟ نہیں صاحب، اس نے جواب دیا، ہماری برادری تو نوابوں کی برادری ہے۔ یہ تو میرے والد صاحب کی غلطی تھی کہ انہوں نے میرے لیے اس شخص کو پسند کر لیا تھا۔ یہ پنجاب کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے خود مجھے سنایا تھا کہ یہ کسانوں کے گھر کا لڑکا تھا۔ اس کا باپ اسے 10 جماعتیں پڑھانے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے محنت مزدوری کر کے اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کیے تھے اور ادھر ادھر نوکریاں کر کے FSC کیا، اور اسی طرح اس نے فاقے کر کے MBBS کر لیا۔ پھر اس نے 3 سال کسی سرکاری اسپتال میں ملازمت کی، پھر اپنا کلینک کھول لیا۔ یہ محنت کا عادی تھا، اس لیے اس نے مریضوں میں مقبولیت حاصل کر لی۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اسے پارٹ ٹائم نوکری بھی مل گئی تھی۔ ہر روز صرف 3 گھنٹے فوج کے بھرتی دفتر میں جاتا تھا۔ بھرتی عام ہو گئی ہے، جنہیں فوج میں لے لیا جاتا ہے یہ ان کا ڈاکٹری معائنہ کیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مقتول بڑی سخت جد و جہد کر کے اس حیثیت تک پہنچا تھا، میں نے کہا۔ ایسے آدمی تو قابل قدر ہوتے ہیں۔ مگر یہ شخص تنگ نظر تھا، آصفہ نے کہا۔ یہ دیہات میں پل کر جوان ہوا اور اس نے غربت میں جد و جہد کی ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ امیروں اور اونچی حیثیت کے لوگوں کی سوسائٹی میں کس طرح اٹھا بیٹھا جاتا ہے۔ اس کے پاس پیسہ آیا تو یہ غلط راستے پر چل پڑا۔ کیا یہ آپ پر سختی کرتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس نے آپ پر پابندیاں عائد کر رکھی تھیں؟ کچھ ایسی ہی بات تھی، اس نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئی تھیں، ضروری نہیں کہ آپ کو وہ ساری باتیں سنائی جائیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آصفہ نے مجھ پر یہ تاثر پیدا کیا کہ اسے اپنے خاوند کے قتل پر اگر خوشی نہیں تو اتنا افسوس بھی نہیں جتنا کسی عورت کو بیوہ ہو جانے پر ہونا چاہیے۔ اس سے مجھے یہ شک ہونے لگا کہ اس نے اپنے خاوند کو خود نہ قتل کرا دیا ہو۔ میں فوری طور پر اس پر اس شک کی بنا پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ادھر ادھر سے مزید معلومات لینا ضروری تھا۔ آصفہ سے میں نے نوکروں کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ گھر میں ایک نوکرانی کام کرتی ہے جو رات کو اپنے گھر میں سوتی ہے۔ کلینک میں ایک ڈسپینسر تھا اور ایک نوکر۔ میں نے ان تینوں کے نام اور ایڈریس معلوم کر لیے اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ پہلے گھر کی نوکرانی کو لے آئے، پھر ڈسپینسر اور نوکر کو بھی لے آئے۔ میں نے 2 پڑوسیوں کو روک رکھا تھا۔ میں نے دونوں سے معذرت کی کہ میں انہیں پریشان کر رہا ہوں، لیکن مجرموں کو پکڑنے کے لیے شہریوں کا تعاون ضروری ہوتا ہے۔ دونوں حکومت کے افسر تھے، انہوں نے خندہ پیشانی سے میرے ساتھ تعاون کیا۔ میں نے دونوں سے الگ الگ مقتول اور آصفہ کے متعلق اور ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ دونوں کی رائے تقریباً ایک جیسی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میاں بیوی میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ ان دونوں کو ان کی بیویوں نے بتایا تھا کہ مقتول اور آصفہ میں کبھی کبھی ہاتھا پائی بھی ہو جاتی تھی۔ آصفہ کے متعلق انہوں نے بتایا کہ اس کے چال چلن کے متعلق وہ کوئی رائے نہیں دے سکتے، لیکن یہ مغرور سی عورت ہے، ہر وقت میک اپ کیے رکھتی ہے اور کھوکھلی سی عورت ہے۔ ان دونوں کی بیویوں کو اور ساتھ والی دوسری کوٹھیوں کی عورتوں کو آصفہ بتاتی رہتی تھی کہ اس کا خاوند عیاش و بد کردار آدمی ہے اور وہ آصفہ میں دلچسپی نہیں لیتا۔ مقتول کے متعلق انہوں نے بتایا کہ ملنسار اور ہنسمکھ آدمی تھا
اس کی پریکٹس اسی لیے اچھی چل رہی تھی کہ مریضوں سے ہمدردی اور محبت سے بولتا تھا۔ کوئی غریب آدمی بھی اس کے گھر آدھی رات کو آ جاتا تو یہ اس کے گھر جا کر مریض کو دیکھتا تھا۔ کسی غریب آدمی سے اس کے گھر جانے کی فیس نہیں لیتا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ ساتھ والی کوٹھیوں کی عورتیں بھی جاگ رہی ہیں۔ ان کے پڑوس میں قتل کی واردات ہو گئی تھی، وہ سو کیسے سکتی تھیں؟ میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ وہ اپنی بیویوں کو بلائیں۔ وہ اسی وقت گئے اور اپنی بیویوں کو ساتھ لے آئے۔ دونوں پڑھی لکھی اور شائستہ عورتیں تھیں۔ ان دونوں سے بھی میں نے الگ الگ رائے لی۔ دونوں کی رائے ایک جیسی تھی۔ ان دونوں سے مجھے معلوم ہوا کہ آسفا جھگڑالو تھی، اپنے خاوند کے خلاف کبھی رو کر کبھی غصے میں باتیں سناتی رہتی تھی۔ اس میں غصہ زیادہ تھا۔ یہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی سڑیل تھی۔ ان عورتوں نے یہ بھی بتایا کہ مقتول خوش رہنے اور خوش رکھنے والا آدمی تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ جب اس کی لڑائی ہوتی تھی تو آواز بیوی کی ہی آتی تھی، ڈاکٹر کی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے دونوں عورتوں سے ایک سوال پوچھا تھا، کیا آسفا نے کبھی ایسی بات کی تھی کہ وہ کسی اور کو چاہتی تھی اور اس کی شادی اس ڈاکٹر کے ساتھ کر دی گئی؟ ہاں، دونوں کا جواب تقریباً ایک جیسا تھا۔ آسفا نے کئی بار کہا تھا کہ ماں باپ مجھے اجازت دیتے تو میں ایسے آدمی کو ان کا داماد بناتی جس پر وہ فخر کرتے۔ آسفا کسی آدمی کو چاہتی ضرور تھی، یہ معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ آسفا کے ماں باپ دلی میں ہی رہتے تھے، ان کا گھر بہت دور تھا۔ آسفا نے ان کو اطلاع بھیج دی تھی۔ میں جب ان عورتوں سے پوچھ گچھ کر رہا تھا تو آسفا کی ماں، اس کا باپ اور 2 بھائی آ گئے۔ میں نے انہیں کوٹھی کے کسی کمرے میں جانے کی اجازت نہ دی۔ وہ آسفا کے ساتھ باہر لان میں رونے بیٹھ گئے۔ جب ان عورتوں کو میں نے فارغ کیا تو کانسٹیبل نوکرانی کو لے کر آ گیا اور ڈسپنسر اور کلینک کے نوکر کو لانے کے لیے چلا گیا۔ میں نے نوکرانی کو یہ کہہ کر الگ بٹھا دیا کہ کسی کے ساتھ بات نہ کرے۔ آسفا کا باپ میرے پاس آ گیا۔ اس نے میرے ساتھ ایسے انداز اور لہجے میں بولنا شروع کر دیا جیسے وہ کسی ریاست کا نواب ہو۔ وہ مجھے حکم دے رہا تھا۔ یہ شخص ہندوستان کی ایک خاص کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ انگریزوں نے جب ہندوستان میں اپنی حکومت مستحکم کر لی تھی، اس وقت ہندوستان میں بہت سی چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں جن کے حکمران نواب تھے۔ انگریزوں نے چند ایک بڑی ریاستوں کو قائم رہنے دیا اور باقی نوابوں کے سالانہ وظیفے یا پنشن مقرر کر دی۔ انگریز بڑی ہی چالاک قوم تھی۔ انہوں نے نوابوں سے کہا کہ وہ چند سالوں کی پنشنیں اکٹھی لے لیں تو یہ چند سال گزرنے کے بعد ان کی پنشن آدھی ہو جائے گی۔ یہ نواب عیاش لوگ تھے، انگریزوں کے جھانسے میں آ گئے، پنشن اکٹھی لے کر عیش و عشرت میں اڑا دی۔ میعاد گزر جانے کے بعد انگریزوں نے کہا کہ ایک بار پھر پنشن اکٹھی لے لو اور میعاد گزر جانے کے بعد پنشن 1/4 ملا کرے گی۔ اسی طرح یہ نواب اس مقام پر پہنچ گئے جہاں انہیں چند روپے پنشن ملنے لگی۔ یہ خاندانی الاؤنس تھا۔ نوابوں کی اولاد کو ٹانگا چلاتے دیکھا گیا مگر وہ اپنے آپ کو نواب کہلاتے تھے۔ آسفا کا باپ بھی نواب کہلاتا تھا۔ اس کے آبا و اجداد کسی ریاست کے والی تھے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے خاندان کی کچھ جائیداد محفوظ رہ گئی تھی۔ اب اس کے 2 بیٹوں نے کاروبار شروع کر دیا تھا۔ ان لوگوں کی مالی پوزیشن اچھی تھی لیکن آسفا کے باپ اور اس کی ماں کا دماغ اچھا نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو نواب اور غالباً والی دہلی سمجھتے تھے۔ نواب صاحب، میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا، میں یہاں ایک الٹی بات دیکھ رہا ہوں۔ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور اس کی بیوی اور سسر اس کے غم میں نڈھال ہونے کی بجائے مقتول کے خلاف اس طرح باتیں کر رہے ہیں جیسے قتل کرنا نہیں بلکہ قتل ہونا جرم ہے۔ کیا آپ اپنے اس رویے کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ جواب دینے سے پہلے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ میں پولیس انسپکٹر ہوں، میں آپ کے حکم کا پابند نہیں۔ میں قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ ٹھنڈے مزاج سے بات کریں۔ مجھے اس کے قتل ہو جانے کا بہت افسوس ہے، اس نے کہا، لیکن میرے دل میں ایک افسوس اور بھی ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کے کہنے پر اپنی بیٹی کی شادی اس ڈاکٹر کے ساتھ کر دی تھی۔ میں آپ کو صحیح بات بتا دیتا ہوں، میں نے ڈاکٹر میں یہ خوبی دیکھی تھی کہ غریب گھرانے سے ابھرا ہے اور اپنا مستقبل بنا رہا ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے سوچا کہ اکیلا آدمی ہے، اس کے ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں اور وہ وہیں رہیں گے، ہماری بیٹی کے سر پر آ کر نہیں بیٹھ جائیں گے۔ اس نے بڑی لمبی وضاحت پیش کی تھی جس کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس شخص نے ڈاکٹر راحت بیگ مقتول کو صرف اس لیے اپنی بیٹی دے دی تھی
کہ وہ اکیلا تھا اور کامیاب ڈاکٹر بھی تھا۔ یہ لوگ اسے گھر جوائی بنا کر اس کی آمدنی اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے، لیکن ڈاکٹر ان کے جال میں نہ آیا۔ ڈاکٹر اپنی آزادانہ زندگی گزار رہا تھا۔ نواب صاحب، میں نے کہا، آپ کا داماد اچھا تھا یا برا؟ وہ قتل ہو گیا ہے۔ میں قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قاتل آپ کی بیٹی کا بھی دشمن ہو۔ اگر وہ جلدی نہ پکڑا گیا تو آپ کی بیٹی کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کا دشمن کون تھا؟ دشمن میرے داماد کا ہو سکتا ہے، اس نے جواب دیا۔ میری بیٹی کا تو کوئی دشمن نہیں ہو سکتا۔ آپ کے داماد کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ بدکار آدمی تھا، اس نے جواب دیا۔ میری بیٹی مجھے بتاتی رہتی تھی کہ اس کے پاس مریض عورتیں آتی رہتی ہیں اور اسے جو عورت پسند آتی ہے اس کے ساتھ گیارانہ لگا لیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسی کسی عورت کے خامد نے ڈاکٹر کو قتل کیا ہے۔ اگر آپ مجھے ایسی صرف ایک عورت کا نام بتا دیں تو میں اسے شامل تفتیش کر لوں گا۔ میں نے کہا، یہ آپ معلوم کریں۔ اس نے کہا، سراغ لگانا آپ کا کام ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا داماد کیسا آدمی تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی نواب خاندان کی لڑکی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے حکومت کی ہے، اب بھی ہمارا حکم چلتا ہے، اب بھی انگریز مجھے سلام کرتے ہیں، مگر اس ڈاکٹر نے میری بیٹی کو نوکرانی بنا رکھا تھا۔ ذرا اس پر غور کریں۔ رات ہمارے قریبی رشتہ داروں کی مہندی کی رسم تھی۔ انہوں نے راحت بیگ یعنی کہ میرے مقتول داماد نے اور میری بیٹی کو انہوں نے خاص طور پر مدعو کیا تھا۔ میں، میری بیوی اور میرے بیٹے بھی مدعو تھے۔ ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ راحت اور آصفہ نہیں آئے۔ میں نے کہا کہ آ جائیں گے، لیکن راحت بھی نہ آیا اور اس نے میری بیٹی کو بھی نہ آنے دیا۔ کیا آپ کی بیٹی بھی وہاں نہیں گئی تھی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاید آپ وہاں سے جلدی چلے گئے ہوں گے اور یہ میاں بیوی آپ کے بعد گئے ہوں گے۔ ہم 12:30 بجے وہاں سے رخصت ہو گئے تھے، اس نے کہا۔ اس وقت تک نہ آصفہ وہاں پہنچی نہ راحت۔ میں نے جان لیا کہ راحت نے میری بیٹی کو نہیں آنے دیا۔ میں اس لیے حیران ہوا تھا کہ آصفہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں مہندی کی رسم پر گئی ہوئی تھی۔ واپس آئی تو اس نے اپنے خامد کی لاش دیکھی، لیکن اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ آصفہ مہندی کی رسم پر گئی ہی نہیں تھی۔ یہ تو میں نے دیکھا ہی تھا کہ آصفہ نے کسی تقریب کے لیے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس نے گہرا میک اپ کر رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مقتول کو یہ بتا کر کہ وہ مہندی کی رسم پر جا رہی ہے کہیں اور چلی گئی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کہیں بھی نہیں گئی اور اس نے خود خامد کو قتل کیا یا اپنے کسی آشنا سے قتل کرایا۔ آصفہ کا باپ میری حیرت کو غلط سمجھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس لیے حیران ہوا ہوں کہ مقتول نے اس کی بیٹی کو اس کے رشتہ داروں کی تقریب میں جانے نہیں دیا۔ وہ اور کھل کر باتیں کرنے لگا۔ آپ کی بیٹی نے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ اسے خامد مارتا پیٹتا بھی ہے؟ ان میں لڑائی جھگڑا تو اکثر رہتا تھا، اس نے کہا۔ ظاہر ہے مار پٹائی بھی ہوتی تھی۔ میں نے اسے مزید پوچھ گچھ روک دی۔ میری کوشش یہ تھی کہ اپنی بیٹی سے نہ ملے۔ میں نے اس کی بیٹی کو بلایا اور نواب سے کہا کہ وہ اٹھ جائے۔ میری بات غور سے سنو محترمہ، میں نے اسے پاس بٹھا کر کہا۔ اب آپ کے ساتھ جو باتیں ہوں گی وہ میرے اور آپ کے درمیان رہیں گی۔ اگر آپ مجھ پر اعتماد کر کے سچی باتیں بتا دیں گی تو میں آپ کے سر پر ہاتھ رکھ لوں گا، اور اگر آپ اس غلط فہمی میں بات گول کرنے کی کوشش کریں گی کہ مجھے کچھ بھی علم نہیں تو میرا ہاتھ آپ کی گردن پر ہوگا۔ اس نے اس طرح چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ آپ اونچی فیملی کی خاتون ہیں، میں نے کہا۔ مقتول کی خاندانی پوزیشن کچھ بھی نہیں تھی۔ میں آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ مجھے بچانے کی کوشش کریں گے؟ اس نے حیرت زدہ آواز میں پوچھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ مجھے اس پر کیا شک ہے۔ بار بار کہا کہ وہ سیدھی بات پر آ جائے، لیکن وہ اپنی ہٹ پر قائم رہی۔ ایک بار اس نے بڑی غصیلی آواز میں بات کی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ میں تفتیش کر رہا ہوں، اگر اس نے مجھ پر رعب جمانے کی کوشش کی تو میں اسے تھانے لے جا کر تفتیش کروں گا۔ اس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں، میں نے کہا، اور مجھے مطمئن کر کے مجھ سے آزاد ہو جائیں۔ صرف یہ بتا دیں کہ رات کو آپ کہاں گئی تھیں۔ اب اس کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آنے لگی۔ اس نے اس طرح ادھر ادھر دیکھا جیسے بھاگنے کا راستہ دیکھ رہی ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں مہندی کی تقریب میں گئی تھی، اس نے کہا۔ اب آپ یہ بھی واضح کریں کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے، میں نے کہا۔
میں نے بہت کوشش کی ہے کہ آپ اصل بات پر آ جائیں، لیکن آپ کو اپنی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے رشتہ داروں کو یہاں بلا کر آپ کے سامنے کہلواؤں کہ آپ وہاں نہیں گئی تھیں۔ انسپکٹر صاحب، اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا، فرض کر لیں کہ میں وہاں نہیں گئی تھی، اس سے میرے خامد کے قتل کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تعلق یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں موجود تھیں اور آپ کا خامد آپ کے سامنے قتل ہوا ہے۔ میں نے کہا، آپ کہیں بھی نہیں گئی تھیں، میں آپ کو ایک موقع اور دیتا ہوں، مجھے بتائیں کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ آپ نہیں بتائیں گی تو میں آپ کو تھانے لے جاؤں گا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ مجھے ایسا جواب چاہیے جو مجھے مطمئن کرتے۔ میں نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو میری عزت کا بہت خیال ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کو سچی بات بتا دیتی ہوں اور آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرا پردہ نہ اٹھائیں۔ میرے والد صاحب کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں رات کہاں گئی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کا پردہ رکھوں گا۔ میں نے اپنے خامد کو بتایا تھا کہ میں مہندی کی رسم پر جا رہی ہوں۔ اس نے کہا، لیکن میں اپنے ایک دوست کے ہاں چلی گئی تھی۔ کون ہے وہ؟ اس نے فوراً بتانے میں پسو پیش کی اور مجھے اس پر قائل کرنے لگی کہ وہ آدمی اتنا اہم نہیں کہ مجھے اس کا ایڈریس بتایا جائے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے شکوک رفع کرنے ہیں، میں اس آدمی کا نام معلوم کر کے رہوں گا۔ آخر اس نے بتا دیا، وہ ایک امیر زادہ تھا، اس کا خاندان دلی سے کچھ دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہاں ان لوگوں کی بے شمار زمین تھی، یہ انگریزوں کی عطا کی ہوئی زمینیں تھیں۔ اس خاندان کا یہ آدمی، جس کی عمر 30 سال بتائی گئی، دلی آتا رہتا تھا۔ پھر اس نے دلی میں چھوٹی سی کوٹھی بنا لی تھی۔ آصفہ اسی کو چاہتی تھی، لیکن باپ نے اس کو ڈاکٹر راحت بیگ کے ساتھ بیاہ دیا۔ آپ نے اس کی محبت کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ محبت مرنے والی نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ڈاکٹر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے شادی کر لی ہوگی۔ 2 سال ہوئے اس نے ماں باپ کے مجبور کرنے پر شادی کر لی ہے، آصفہ نے جواب دیا، لیکن وہ بیوی سے خوش نہیں۔ آپ دونوں نے کبھی ایسی کوئی بات کی ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور آپ بھی اپنے خامد سے طلاق لے لیں گی؟ میں نے کہا، ہاں، اس نے جواب دیا، ایسی بات تو کئی بار ہوئی ہے۔ پھر رکاوٹ کیا تھی؟ میں نے کہا، اگر باغی ہی ہونا تھا تو پوری طرح باغی ہو جاتی۔ مجھے والد صاحب کا خیال آتا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس شخص کے ساتھ آپ کی دوستی کس قسم کی ہے۔ میں نے کہا، میں آپ سے شاید اور بھی کچھ نہیں پوچھوں گا، آپ کو ایک زحمت دوں گا، مجھے آپ کے خط کا پورا نشان چاہیے۔ وہ ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اب اس کی ایک دکھتی رگ میرے ہاتھ میں آ گئی تھی، میری ہلکی سی دھمکی اسے پریشان کر دیتی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ آصفہ کی تمام انگلیوں کے نشان کاغذ پر اتارنے کا بندوبست کریں، اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ صبح ہو گئی تھی۔ اس گھر کی نوکرانی، کلینک کا ڈسپینسر اور نوکر آئے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے نوکرانی کو بلایا، اسے دیکھ کر مجھے یقین نہ آیا کہ یہ نوکرانی ہے۔ اس کی عمر 26-27 سال تھی، قد لمبوترا اور کھڑا، کندھے جھکے ہوئے نہیں بلکہ سیدھے، جسم کی ساخت بہت اچھی، چہرے کے نقوش خاص طور پر پرکشش اور آنکھیں نشیلی۔ اس کا رنگ گورا نہیں تھا، گندمی رنگ تھا جس میں سفیدی کی ہلکی سی جھلک تھی۔ اس رنگ میں اچھی صحت اور تندرستی کا نکھار تھا۔ اس نے سوتی کپڑے پہن رکھے تھے جو بالکل معمولی تھے۔ اس نے میک اپ تو دور کی بات ہے، شاید منہ دھویا ہی نہیں تھا، لیکن وہ آصفہ سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ اس کی آنکھیں کچھ سوجی ہوئی تھیں اور ناک سرخ تھی۔ وہ بہت روتی تھی۔ میں نے اسے پاس بٹھا کر نام پوچھا۔ اس کا نام نسیم تھا، شادی شدہ تھی اور تقریباً 1.5 سال سے مقتول کے گھر میں ملازم تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی اور سوال پوچھتا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو کس نے قتل کیا ہے؟ پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں جو کچھ پوچھوں ٹھیک ٹھیک بتانا، پھر قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ مجھے جو کچھ معلوم ہوگا میں بالکل ٹھیک بتاؤں گی۔ اس نے کہا، آپ پوچھیں۔ میں نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت میں خود اعتمادی تھی اور اس کی آواز میں ایسا تاثر تھا کہ اس کی ہر بات صحیح معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جس میں انسیت اور اپنائیت تھی۔ دوبارہ بولتے بولتے وہ رو پڑی اور اس کی ہچکی بند گئی۔ اس نے مجھے جو باتیں بتائیں، ان سے پڑوس میں رہنے والی 2 عورتوں کے بیانات کی تصدیق ہو گئی۔ نسیم نے مزید یہ بتایا کہ آصفہ اور مقتول میں دشمنوں کی طرح لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔
एक बार आसमा ने डंडा उठा लिया और डॉक्टर को 3-4 ज़रबें लगाईं। डॉक्टर ने उससे डंडा छीनकर फेंक दिया और उसे थप्पड़ मारे। एक बार इनमें लड़ाई झगड़ा हो गया तो आसमा ने शीशे का जग उठाकर डॉक्टर को पत्थर की तरह मारा। डॉक्टर आगे से हट गया और जग दीवार के साथ लगकर टूट गया। आसमा ने चायदानी उठा ली। डॉक्टर दौड़कर कमरे से निकल गया। नसीमा वहां मौजूद थी। उसने आसमा को पकड़ा और उसे दूसरे कमरे में ले गई। इनका झगड़ा अमूमन किस बात पर हुआ करता था? मैंने कभी भी मालूम करने की कोशिश नहीं की, नसीमा ने जवाब दिया। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि बेगम साहिबा को अचानक गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे दौरा पड़ता है। ये औरत पागल हो जाती है। इसकी ये हालत आधा घंटा या इससे चंद मिनट ज़्यादा रहती है, फिर यकलक ठंडी पड़ जाती है। गुस्से की हालत में बर्तन आगे आ जाए तो उसे तोड़ देती है। डॉक्टर साहब की ज़रा सी बात इसे बुरी लगती है और इस हालत में ये लड़ाई झगड़े और मार कुटाई के सिवा कुछ और सोच ही नहीं सकती। ठंडी पड़ जाने के बाद इसकी हालत क्या होती है? मैंने पूछा। इसे पछतावा सा होता था कि ये गुस्से में न जाने क्या कर बैठी या क्या कह बैठी है। नहीं, नसीम ने जवाब दिया। ये कोशिश करती है कि साबित हो जाए कि इसका गुस्सा बिला वजह नहीं था और इसमें डॉक्टर साहब का कसूर है। डॉक्टर साहब को तो ये हर खराबी का कसूरवार समझती थी। मैंने ये सवाल कि गुस्से के दौरे के बाद उसका रद्द अमल क्या होता था, वैसे ही नहीं पूछ लिया था। मुझे नफ्सियात की थोड़ी सी सूझबूझ थी। इसके अलावा मैंने पहले भी ऐसे 2-3 केस देखे थे। अचानक गुस्से का दौरा पड़ जाना नफ्सियाती मामला होता है। ऐसे ज़्यादातर केसों में यूँ होता है कि गुस्सा ख़त्म हो जाने के बाद वो पछताने लगते हैं। यह इनकी ज़हनी अज़ियत का दूसरा मरहला होता है। कोई केस ऐसा भी होता है जो दौरा ख़त्म होने पर अपने गुस्से को हक बजानिब साबित करता है। वो पछताना नहीं चाहता। अपनी खामी को, जो दरअसल नफ्सियाती मर्ज़ होता है, छुपाने के लिए झूठ बोलता और अजीबो गरीब हरकतें करता है। आसफा इसी किस्म की मरीज़ा मालूम होती थी। देखो नसीम, मैंने कहा, तुम मुल्ज़िम नहीं हो। मैं तुमसे रहनुमाई ले रहा हूँ। अगर तुम्हारे दिल पर मेरा ज़रा सा भी डर है तो वो दिल से उतार दो। मुझे ये बताओ कि तुम्हें डॉक्टर के कत्ल हो जाने का अफसोस है या आसफा के बेवा हो जाने का? डॉक्टर साहब के कत्ल का मुझे बहुत अफसोस है, नसीम ने कहा और उसके आंसू बहने लगे। आसफा के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे थे? मैंने पूछा। क्या वो तुम्हें अच्छा चाहती थी? ये बात अगर आप बेगम साहिबा से पूछें तो आपको सही जवाब मिलेगा, नसीम ने कहा। मैं अपनी ज़बान से अपने हक में कोई बात नहीं कहूँगी। मैं तो तुम्हारी ज़बान से सुनना चाहता हूँ, मैंने कहा। मैं तस्दीक कर लूँगा। बेगम साहिबा के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, उसने कहा। वो मुझे इतना पसंद करती हैं कि दिल की बातें मेरे साथ कर लेती हैं। फिर तो तुम मुझे बहुत कुछ बता सकती हो नसीम, मैंने दोस्ताना लहजे में कहा। मैं तुम्हें एक बात कह देना ज़रूरी समझता हूँ। तुम जानती हो कि एक आदमी कत्ल हो गया है। अगर तुम कोई बात मुझसे छुपा लोगी और वो मुझे किसी और से मालूम होगी तो ये तुम्हारा जुर्म तस्वुर किया जाएगा। नहीं नसीम, मैं तुम्हें किसी तकलीफ़ में देखना नहीं चाहता। मुझे ये बताओ कि डॉक्टर का रवैया तुम्हारे साथ कैसा था? उनकी तो बात कुछ और थी साहब, उसने कहा। डॉक्टर साहब मुशफ़िक़ इंसान थे। मेरे साथ तो उनका रवैया बहुत ही अच्छा था। वो मुझे नौकरानी समझते ही नहीं थे। मेरा ख़ामिद अक्सर बीमार रहता है। डॉक्टर साहब उसे हमारे घर आकर देखते और मुफ्त इलाज करते थे। डॉक्टर साहब में गुस्सा तो था ही नहीं। मैंने नसीम से कई एक बातें पूछीं। उसने जुर्रत और खुद एतमादी से हर बात बताई। इतनी लंबी चौड़ी पूछगछ का इख्तिसार ये था कि नसीम ने आसफा के खिलाफ बहुत सी बातें बताईं और डॉक्टर की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की जिन्होंने मेरे जहन में शक पैदा कर दिया। उसने जज्बात के जोश से यहाँ तक कहा, बेगम साहबा तो डायन हैं, हर वक्त मेकअप किए रखती हैं और डॉक्टर साहब को तो यूँ देखती थीं जैसे उन्हें खा जाना चाहती हों। मुझे ये औरत साफ नहीं लगती। मेरे जहन में जो शक पैदा हो गया था वो पक्का होने लगा। मैंने नसीम को अब बदली हुई नज़रों से देखा और बड़ी गौर से देखा। इस जवान औरत का ज़ाहिरी नाक नक्शा तो अच्छा था ही, उसमें कुछ तासुर और भी था, जिसका ताल्लुक जिस्मानी तौर पर चेहरे के साथ नहीं था, बल्कि उसने उसके चेहरे को ज़्यादा हसीन बना रखा था। मैं पहले कह चुका हूँ कि नसीम में आसफा की निस्बत ज़्यादा कशिश थी। अगर उसे आसफा जैसे कीमती कपड़े पहना दिए जाते, उसका मेकअप कर दिया जाता और उसके बाल संवारे हुए होते तो वो किसी नवाब ख़ानदान की अमीर ज़ादी लगती। मेरा शक ये था कि डॉक्टर ने उसके साथ दरपंदार ताल्लुकात कायम कर रखे थे।
یہ تو مجھے آسفا ہی بتا سکتی تھی کہ میرا شک کہاں تک درست ہے۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ آسفا کو ان پر ذرا سا بھی شک ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ وہ کسی ایک عورت کا نام بتا دے جس کا ڈاکٹر کے ساتھ دوستانہ تھا۔ آسفا مجھے کوئی نام نہیں بتا سکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آسفا کو معلوم نہ تھا۔ مجھے بہرحال معلوم کرنا تھا۔ چوڑیوں کے ٹکڑے بتا رہے تھے کہ واردات کے ساتھ عورت کا تعلق ہے۔ عورت نسیم بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس نے جو چوڑیاں پہن رکھی تھیں وہ کسی اور رنگ اور قسم کی تھیں۔ نسیم، میں نے اسے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تم پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھے، وہ تمہیں نوکرانی نہیں سمجھتے تھے۔ اس نے میری پوری بات بھی نہ سنی، آہ لے کر بولی، اگر آپ کو یہ شک ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا ناجائز تعلق تھا تو یہ شک دل سے نکال دیں۔ ان کے ساتھ میرا تعلق گہرا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ عورت میرا اشارہ فوراً سمجھ گئی تھی۔ اس نے جس انداز سے میرا شک رفع کرنے کی کوشش کی وہ اتنا پختہ تھا کہ میں نے اس کی بات کو سچ مان لیا، لیکن مجھے اتنی جلدی مان نہیں لینا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ گہرے تعلق کا کیا مطلب ہے؟ ہم جیسے لوگ پیٹ کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا، ہمیں روٹی اور پیسے کی بھوک ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو پیار کی بھوک تھی۔ بیگم صاحبہ کے پاس ان کے لیے پیار نہیں، غصہ اور نفرت تھی، بلکہ یہ عورت انہیں دھتکار کر رکھتی تھی۔ 1 سال پہلے کی بات ہے، بیگم صاحبہ 2-3 دنوں کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھیں۔ میں شام کو کام سے فارغ ہو کر گھر جانے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے اجازت لینے گئی تو انہوں نے مجھے روک لیا اور کہنے لگے، نسیم، ذرا دیر میرے پاس بیٹھ نہیں سکو گی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں بیٹھ سکوں گی؟ پہلے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، میرے خامند کی صحت کے متعلق پوچھا، پھر اپنے متعلق باتیں کیں۔ مجھے ایک شک ہوا۔ بیگم صاحبہ کہا کرتی تھی کہ یہ شخص بدکار ہے، عورتوں کو پھانستا رہتا ہے۔ مجھے یہی خیال آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے اسی نیت سے مجھے روکا ہے۔ وہ گھر میں اکیلے تھے، میری نیت صاف ہے اور میں اپنے اللہ کو یاد کرنے والی عورت ہوں۔ اس گھر میں نوکری ملنے سے پہلے مجھے ایسے ہی ایک امیر گھر کی نوکری ملی تھی۔ وہاں 2 بچے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اور وہاں بڑا اچھا وقت گزرا۔ ایک روز بچوں کا باپ گھر میں اکیلا تھا، اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے ہاتھ میں 10 کے معلوم نہیں کتنے نوٹ دے کر اپنی نیت کا اظہار کر دیا۔ خدا کی قسم مجھے غصہ نہ آیا۔ میں نے حساب لگایا کہ اس مہینے کے 15-16 دن گزر گئے تھے۔ اس نے مجھے جو نوٹ دیے تھے ان میں سے میں نے آدھے مہینے کی تنخواہ رکھ لی اور اسے کہا کہ میں نے اپنی تنخواہ رکھ لی ہے، یہ آپ کے باقی پیسے ہیں۔ اسے نوٹ واپس کر کے میں چلی آئی اور پھر وہاں کبھی نہ گئی۔ اب ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے پاس بٹھا رہے تھے، میں انہیں آزمانے کے لیے بیٹھ گئی۔ انہوں نے بڑی لمبی بات کی کہ وہ پیار کی پیاس اور تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ ان کی بھی ماں بھی مر گئی اور ایک بہن تھی، وہ بھی مر چکی تھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں صوفے پر ان کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ان کے پاس بیٹھی، مگر انہوں نے بری نیت کا اشارہ تک نہ کیا۔ بیگم صاحبہ 4 روز اپنے ماں باپ کے گھر رہیں۔ ہر روز ایسا ہی ہوتا تھا کہ رات کو میں کام سے فارغ ہوتی تو ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے۔ دوسرے روز وہ صوفے پر اس طرح لیٹ گئے کہ ان کا سر میری گود میں تھا۔ انہوں نے مجھے پورے مہینے کی تنخواہ جتنی رقم دی میں نے نہیں لی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو پیار چاہیے تو پیار خریدا نہیں جا سکتا، اور اگر آپ مجھ سے میرا خامد والا پیار چاہتے ہیں تو وہ میں نہیں دے سکوں گی۔ انہوں نے فوراً پیسے پرے پھینک دیے اور کہنے لگے کہ جب بھی تمہیں مجھ پر ایسا شک ہو مجھے دھتکار دینا۔ صاحب، اس 1 سال میں بے شمار موقع آئے کہ بیگم صاحبہ سیر سپاٹے کے لیے نکل گئیں اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اگر کوئی ہمیں بیٹھے ہوئے دیکھ لیتا تو قسم کھا کر کہتا کہ ان کے تعلقات ناجائز ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ ہمارے تعلقات کیسے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی بیوی کو کسی کے خامند کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن میں اسے جائز سمجھتی رہی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی میری یہ کوٹھی لے لے، میں جھونپڑے میں رہوں گا، لیکن اس کے عوض مجھے سچا پیار دے دے۔ میں نے انہیں جی بھر کے پیار دیا۔ ڈاکٹر نے کبھی تو تمہیں کہا ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی اشارہ بھی نہیں کیا تھا، نسیم نے کہا۔ وہ میرے ساتھ بچوں کی طرح کھیلا کرتے تھے، ہم بچوں کی طرح گتھم گتھا بھی ہو جایا کرتے تھے، لیکن ان کی نیت میں کبھی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران میرا خامند 4-5 مرتبہ بیمار ہوا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا تو وہ اس طرح گھبرا گئے جیسے ان کے سگے بھائی کو کچھ ہو گیا ہو۔ وہ
میرے گھر آ کر میرے خاوند کو دیکھا کرتے تھے۔ میں مان لیتا ہوں نسیم، میں نے کہا، تم نے جو کچھ کہا ہے اسے سچ مان لیتا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ڈاکٹر کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے تھے۔ اگر تمہاری اور اس کی محبت پاک تھی تو یہ اچھی بات تھی، اگر محبت پاک نہیں تھی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اور بھی بہت کچھ جانتی ہو، تم میری مدد کر سکتی ہو۔ میں تمہیں صاف بات کہہ دیتا ہوں، مجھے تمہاری بیگم صاحبہ پر شک ہے۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو قتل کرایا ہے؟ نسیم نے پوچھا۔ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ بالکل یہی، میں نے کہا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، پھر اس نے اپنے نیچے والا ہونٹ ایک طرف سے دانتوں میں لے لیا۔ یہ اضطراب کی علامت تھی۔ میں اسے دیکھنے لگا۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ بے چینی کا اظہار اس نے یوں بھی کیا کہ اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ سے چٹکانے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے کوئی خاص بات اپنے سینے میں روک رکھی ہے۔ زیادہ نہ سوچو نسیم، میں نے کہا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ میں کچھ چھپا نہیں رہی، نسیم نے کہا۔ آپ نے بیگم صاحبہ پر شک کا اظہار کیا ہے تو مجھے کچھ باتیں یاد آ گئی ہیں، ان سے مجھے بھی شک ہونے لگا ہے۔ مثلاً 2-3 مرتبہ بیگم صاحبہ نے کہا تھا، میں ڈرتی ہوں ورنہ اسے زہر ملا کر پلا دینا میرے لیے مشکل نہیں۔ ایک بار اس نے یہی بات کہہ کے یہ بھی کہا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ میرے ہی ہاتھوں سے مرے گا۔ میں ایک بات آپ کو بتا ہی دوں تو اچھا ہے۔ 3-4 مہینے گزرے، بیگم صاحبہ نے مجھے کہا تھا، نسیم، مجھے تم سے اتنا پیار ہے جتنا سگی بہنوں اور رازدار سہیلیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے دل کی وہ کون سی بات ہے جو تمہیں معلوم نہیں؟ میرا ایک کام کر دو، خدا کی قسم نوٹوں سے تمہاری جھولی بھر دوں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کام کیا ہے؟ آصفیٰ نے نسیم کو جو کام بتایا وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ آصفیٰ نے اسے کہا کہ ایک رات وہ ڈاکٹر کو یہ بتا کر کہ وہ 3-4 گھنٹوں کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہے چلی جائے گی، پھر وہ پورے 1 گھنٹے بعد واپس آ جائے گی۔ نسیم سے اس نے کہا کہ وہ اپنے گھر نہ جائے بلکہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرے، جس سے ڈاکٹر کو یہ تاثر ملے کہ نسیم اسے اپنا آپ پیش کر رہی ہے۔ آصفیٰ نے اسے کہا کہ وہ پورے 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر کے بالکل نزدیک بیٹھ جائے اور اس سے بھی پہلے وہ شراب کی بوتل اور 2 گلاس تپائی پر رکھ لے۔ آصفیٰ نے اسے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لے آئے گی۔ ڈاکٹر کو یہ تسلی ہوگی کہ آصفیٰ 3-4 گھنٹوں بعد آئے گی۔ آصفیٰ کی سازش یہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی اور انہیں کہے گی کہ اس کا خاوند بدکار آدمی ہے اور اس نے نوکرانی کے ساتھ قابل اعتراض دوستی لگا رکھی ہے۔ آصفیٰ اپنے باپ کو بھڑکائے گی کہ وہ اس کے ساتھ ابھی چلے۔ آصفیٰ اپنے باپ کو یہ منظر دکھا کر مجبور کر دینا چاہتی تھی کہ وہ آصفیٰ کو ڈاکٹر سے طلاق دلوا دے۔ خدا کی قسم انسپکٹر صاحب، نسیم نے مجھے یہ بات سناتے ہوئے کہا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے جی میں آئی کہ اس عورت کے منہ پر تھوک دوں، لیکن میں نوکرانی تھی۔ میں نے اتنا ہی کہا کہ بیگم صاحبہ، میں یہ گناہ نہیں کر سکوں گی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بے شمار انعام کا لالچ دیا اور یہ بھی کہا کہ انہیں طلاق مل گئی تو ان کی شادی ایک خاندانی امیر زادے کے ساتھ ہوگی اور وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گی۔ میں نے پھر بھی انکار کیا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے 10 روپے کا نوٹ دے کر کہا کہ اب اتنا ہی کام کرو کہ اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا۔ میں نے 10 روپے نہ لیے اور انہیں کہا کہ میں آپ کا نمک کھا رہی ہوں، آپ کے راز کو اپنا راز سمجھوں گی۔ نسیم نے مجھے چند اور باتیں بھی بتائیں، لیکن وہ بڑی چھوٹی چھوٹی اور غیر اہم سی باتیں تھیں۔ ان سے یہ تاثر ملتا تھا کہ آصفیٰ بہت زیادہ قیمت دے کر بھی مقتول سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ یہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ آصفیٰ کا باپ بھی مقتول کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ طلاق سے ڈرتا تھا۔ نسیم سے پوچھنے والی اور کوئی بات نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میری اور اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ نسیم مجھ پر گہرا تاثر چھوڑ کر چلی گئی۔ اسے ابھی کوٹھی کے احاطے کے اندر ہی رہنا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ نسیم کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان کاغذ پر اتارنے کا بندوبست کرے۔ صحیح تھا کہ میں اس عورت سے متاثر ہوا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ اپنے متعلق اور ڈاکٹر کے متعلق اس نے جو بیان مجھے دیا تھا وہ صحیح ہوتا۔ 2-3 ذرائع سے تصدیق کرائے بغیر کسی کے بیان کو سچا سمجھ لینا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مقتول کے کلینک کا ڈسپینسر اور نوکر آئے ہوئے ہیں۔ ڈسپینسر سے میں نے اپنے انداز سے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھا۔
اس سے مجھے جو نئی بات معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عورتوں کے ساتھ خاص طور پر بڑا اچھا سلوک کرتا تھا۔ ڈسپینسر نے آصفہ کے اس الزام کو غلط کہا کہ ڈاکٹر کو جو عورت پسند آتی تھی اسے وہ اپنے پاس بٹھا لیتا تھا۔ میں صرف ایک عورت کے متعلق یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جب آتی تھی تو ڈاکٹر کے پاس کم از کم 1 گھنٹہ بیٹھتی تھی۔ ڈسپینسر نے کہا، وہ اس وقت آتی تھی جب مریض جا چکے ہوتے تھے۔ کون ہے وہ؟ مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ سکھ ہے، ڈسپینسر نے جواب دیا۔ مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ سکھ ہے، ڈسپینسر نے جواب دیا۔ اس کا خاوند پرانی عمر کا ہے، عورت جوان ہے، 24-25 سال کی ہوگی، خوبصورت عورت ہے۔ کئی مہینے گزرے، وہ اپنے خاوند کے ساتھ پہلی بار ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی تھی۔ اس کے خاوند کو ہم اس کا باپ سمجھے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اس کا خاوند ہے۔ اس روز کے بعد وہ اکیلی آتی رہی۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ بہت خوش ہوتے تھے، کبھی کبھی اسے ساتھ لے کر چلے جاتے تھے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دور میں نہ ڈاکٹروں کی اتنی بھرمار تھی کہ جدھر دیکھو ڈاکٹروں کے کلینک نظر آتے ہیں، نہ مریضوں کی اتنی زیادہ تعداد تھی۔ آج کل تو ڈاکٹروں کے ہاں مریضوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر فارغ بیٹھے رہتے تھے۔ اگر اس وقت کوئی ڈاکٹر کسی مریض یا مریضہ کو بہت دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھتا تھا تو اسے یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ باہر مریض انتظار کر رہے ہیں۔ ڈسپینسر کے بعد ڈاکٹر کے نوکر سے پوچھ گچھ کی، اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ سکھوں کی ایک بڑی خوبصورت لڑکی ڈاکٹر کی دوست بن گئی تھی۔ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتی تھی۔ اس کے بوڑھے خاوند کو انہوں نے صرف ایک ہی بار دیکھا تھا۔ دن کے 3 بج چکے تھے۔ مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آ گئی۔ میں نے واردات والے کمرے اور ٹیلی فون والے کمرے کو بند کر دیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں قاتل کا سراغ لگا لوں گا۔ مجھے کئی طرح کی احتیاط کرنی تھی۔ یہ شہر تھا اور ملک کا دارالحکومت تھا۔ یہاں سے اخبار بھی نکلتے تھے۔ ان کے نامہ نگار آ گئے تھے۔ وہ مجھ سے واردات کی تفصیلات پوچھ رہے تھے اور یہ بھی کہ میں نے کس کس کو شامل تفتیش کیا ہے اور مجھے کس پر شک ہے۔ میں نے انہیں تفصیلات نہ بتائیں، نہ یہ کہ مجھے کس پر شک ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہر میں احتیاط کی ضرورت تھی۔ دیہات میں تو تھانے دار دھاندلی بھی چلا لیا کرتے تھے۔ وہاں تھانے دار کو مہاراجہ اور نواب سمجھا جاتا تھا، لیکن شہر میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا تھا۔ ڈر ہوتا تھا کہ کوئی اوپر رپورٹ نہ کر دے کہ تھانے دار جانبداری سے کام لے رہا ہے یا کسی مشتبہ پر تفتیش کے دوران تشدد کیا گیا ہے۔ جب لاش اسپتال سے آئی تو میں کوٹھی کے ایک کونے والے کمرے میں جا بیٹھا۔ کسی نتیجے پر پہنچے بغیر وہاں سے آ نہیں سکتا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میں وہاں سے قاتل کو گرفتار کر کے ہی لاتا، یہ ممکن بھی نہیں تھا، لیکن اس سے مشتبہ افراد کو ساتھ لانا ضروری تھا جن کے متعلق پکا شک ہوتا۔ میرا پکا شک آصفہ پر تھا اور نسیم کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ قاتل نسیم نہیں، لیکن یہ شک بے بنیاد نہیں تھا کہ نسیم قتل کا باعث ہو سکتی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ 2 ڈاکٹر مجھے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بلا لیا۔ وہ مقتول کی عمر کے تھے۔ میڈیکل کالج میں یہ مقتول کے کلاس فیلو تھے، پھر انہوں نے کسی سرکاری اسپتال میں اکٹھے نوکری کی تھی۔ اس کے بعد وہ الگ الگ نوکری یا پرائیویٹ پریکٹس کرنے لگے، لیکن ان کی دوستی اور میل ملاقات جاری رہی۔ تینوں دلی میں تھے۔ وہ دونوں بے حد پریشان تھے۔ اپنے دوست کے قتل کا انہیں بہت غم تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہاں تو اس بیچارے کی میت پر رونے والا بھی کوئی نہیں۔ اس کا باپ گاؤں میں ہے، اسے پتہ چلے گا کہ راحت قتل ہو گیا ہے تو اس کا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ قاتل کا سراغ ملا ہے یا نہیں، اور وہ مجھے مقتول کے متعلق کچھ بتانا بھی چاہتے تھے۔ مجھے ایک اور ضروری کارروائی کرنی تھی۔ ASI آ گیا تھا۔ میں نے اسے اس واردات کے سلسلے میں کچھ کام بتا رکھے تھے، جن میں ایک یہ تھا کہ شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتل، دونوں گلاس، ٹیلی فون کے ریسیور اور سیٹ پر انگلیوں کے جو نشان ہیں انہیں محفوظ کرے۔ آصفہ نے ایک اعتراف کیا تھا۔ وہ مہندی کی رسم کے بہانے اس امیر زادے کے ہاں چلی گئی تھی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن باپ نے اسے مقتول ڈاکٹر کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ اسے شامل تفتیش کرنا تھا۔ میں نے آصفہ سے اس کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ ASI کو یہ پتہ دے کر کہا کہ وہ اس امیر زادے کو لے آئے۔ میرا شک یہ تھا کہ مقتول کو آصفہ نے اس امیر زادے کے ہاتھوں قتل کرایا ہے۔ میرے دماغ میں ایک اور بات اٹکی ہوئی تھی۔ قتل
ایک تو فوری اشتعال پر ہوتا ہے، مثلاً کسی نے اپنے گھر کی کسی عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا اور اشتعال میں آ کر اسے قتل کر دیا، یا لڑائی جھگڑا ہو گیا اور ایک کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز آ گئی وہ دوسرے کے سر پر مار ڈالا۔ ایک قتل باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوتا ہے، اس میں زہر یا ریوالور، بندوق یا چھری چاقو استعمال ہوتا ہے یا سوتے میں گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا قتل فوری اشتعال والی واردات معلوم ہوتی تھی۔ اگر اس قتل کی سازش پہلے سے تیار کی ہوئی ہوتی، یعنی یہ پلانڈ مرڈر ہوتا، تو ڈاکٹر کو شراب کی بوتل سے نہ مارا جاتا بلکہ شراب میں زہر ملایا جاتا، یا کرائے کا کوئی قاتل آتا اور ڈاکٹر کو ریوالور کی گولی مار کر یا خنجر یا چاقو سے 2-3 مہلک وار کر کے غائب ہو جاتا۔ بوتل سے مارنے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایک عورت کو ساتھ بٹھائے شراب پی رہے تھے۔ نشے کی حالت میں ان کی لڑائی ہو گئی اور کسی نے بوتل اٹھا کر ڈاکٹر کو مارنا شروع کر دیا۔ ٹیلی فون کی جو تار کٹی ہوئی تھی، اس کے متعلق میرا قیاس یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے پولیس اسٹیشن فون کرنا چاہا اور کسی دوسرے نے اس کے ہاتھ سے فون چھیننے کے لیے اتنی زور سے کھینچا کہ ریسیور کی تار ٹوٹ گئی۔ سوال یہ تھا کہ ان کے ساتھ جو عورت تھی وہ کیا آصفہ تھی یا کوئی اور تھی؟ آصفہ نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ امیر زادے کے ہاں چلی گئی تھی جس کا نام عمران تھا۔ مجھے عمران سے معلوم کرنا تھا کہ آصفہ اس کے پاس گئی تھی یا نہیں۔ میرے پاس 2 ڈاکٹر بیٹھے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ قاتل کا سراغ ملا ہے یا نہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ سراغ مل جائے گا، لیکن میرے سامنے پورا پس منظر نہیں آ رہا۔ قتل کی بیک گراؤنڈ معلوم ہو جائے تو قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ڈاکٹر عقل اور تمیز والے تھے، ایک کی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں کس پر شک ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ بے خوف ہو کر بے تکلفی سے بات کریں، میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ انہوں نے مجھے کسی کے خلاف کوئی بات بتائی ہے۔ میں نے انگریزی کے 4-5 موٹے موٹے الفاظ بول کر ان پر یہ دھوس جمائی کہ میں مڈل پاس تھانے دار نہیں ہوں، بہت پڑھا لکھا ہوں۔ ہم دونوں کو راحت کی بیوی پر شک ہے، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ شک کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیوی نے راحت کو قبول نہیں کیا تھا، اس نے جواب دیا۔ بیوی کو شکایت ہے کہ مقتول راحت عورتوں کا رسیا تھا، میں نے کہا، اور وہ شراب بھی پیتا تھا۔ شراب کی بوتل سے ہی اسے قتل کیا گیا ہے، وہ گھر میں شراب پی رہا تھا۔ اس کا پینا عیاشی اور بدکاری والا پینا نہیں تھا، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ڈاکٹر راحت کی بیک گراؤنڈ بتا دوں؟ میرے کہنے پر اس نے کہا، راحت دیہاتی اور غریب خاندان کا فرد تھا۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹری صرف امیروں کے بچے پڑھ سکتے ہیں، لیکن راحت نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اس نے مفلسی اور محرومیوں میں MBBS کی ڈگری لی اور اس مقام پر پہنچا کہ اچھی سوسائٹی کا ڈاکٹر بنا، اور اس نے یہ کوٹھی بنائی۔ اس نے تفصیل سے مقتول کا ماضی بیان کیا تھا جو میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے۔ راحت میں ابتدائی زندگی کی محرومیوں نے یہ خامی پیدا کر دی کہ پیار کی تشنگی محسوس کرنے لگا۔ راحت کے دوست ڈاکٹر نے کہا، اس نے پیار کی بہت قیمت ادا کی۔ مریضوں کو، خاص طور پر مریض عورتوں کو اس نے اتنا خلوص اور پیار دیا کہ دیکھنے والوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ عورتوں کا شوقین ہے۔ راحت کو جب ایک ملنے والے نے آصفہ کے باپ سے متعارف کرایا اور آصفہ کے رشتے کی بات چلی تو ہم دونوں نے راحت سے کہا تھا کہ ان لوگوں کے متعلق انکوائری کر لینے دو، لیکن راحت کہتا تھا کہ وہ زندگی کے ساتھی کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں کچھ نہ کرنے دیا اور شادی کر لی۔ 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ راحت نے اپنی بیوی کے متعلق بتایا کہ اس بیوی کے ساتھ اس کی نہیں بن سکے گی۔ کہتا تھا کہ بیوی اسے قبول نہیں کر رہی۔ اس کے بعد آصفہ نے راحت کو پرے پرے رکھنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں نے ادھر ادھر سے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ آصفہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں۔ اس کا رشتہ اس کی اپنی کلاس کے ایک آدمی عمران کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن عمران نے آصفہ کو کسی وجہ سے، شاید ذہنی خرابی کی وجہ سے، قبول نہ کیا۔ پھر ایک اور آدمی کے ساتھ رشتہ ہوا، مگر ان لوگوں نے بھی ادھر ادھر سے پوچھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ لڑکی ذہنی طور پر صحیح نہیں اور اخلاقی لحاظ سے بھی مشکوک ہے۔ آخر راحت کو گھیرا گیا۔ ہم دونوں پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آصفہ کو راحت پر ٹھوسا گیا تھا۔ خود باپ اپنی بیٹی سے تنگ ہوگا، اس نے اسے چلتا کیا۔
आसफा का बाप और उसके भाई इतने मगरूर हैं कि वो राहत की फैमिली बैकग्राउंड देखकर उसे कभी अपना दामाद ना बनाते। वो तो नवाबों का खानदान है। राहत चालाक आदमी था नहीं। आसफा का अजियतनाक सलूक बर्दाश्त करता रहा। वक्त गुजरता रहा और ये वक्त आ गया। हमारे साथ राहत अपना रोना रोया करता था। हम इसे कहते थे कि आसफा को तलाक दे दो। वो मानता नहीं था। उसने हमें कई बार कहा था कि आसफा का सलूक बिल्कुल दुश्मनों जैसा हो गया है और वो महसूस करता है कि किसी रोज़ आसफा उसे धोखे में जहर पिला देगी। तकरीबन 1 साल से राहत हमें बता रहा था कि उसकी नौकरानी बहुत अच्छी है। आसफा कभी घर से गैर हाजिर होती थी तो राहत इस नौकरानी को अपने पास बिठा लेता था। नौकरानी के साथ राहत के ताल्लुकात कैसे थे? मैंने पूछा। नाजायज़ नहीं थे, दूसरे डॉक्टर ने कहा। राहत ऐसा आदमी था ही नहीं। उसका फितरी मुतालबा कुछ और था। इन दोनों डॉक्टरों ने मकतूल और नसीम के ताल्लुकात की वही बातें सुनाई जो नसीम मुझे सुना चुकी थी। यही तफसीलात मकतूल डॉक्टर ने अपने इन दोनों दोस्तों को भी सुनाई थी। आप दोनों मकतूल की ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक हर बात जानते हैं? मैंने दोनों डॉक्टरों से कहा। क्या आप किसी सिख लड़की को जानते हैं जिसके साथ राहत का गहरा लगाव था? उसे भी जानते हैं, एक डॉक्टर ने कहा। उसे भी हम दोनों ने देखा है, लेकिन ये लगाव राहत को परेशान कर रहा था। क्यों? इसलिए कि राहत कुछ और चाहता था और ये लड़की कुछ और चाहती थी। उसने जवाब दिया। इस सिख लड़की का नाम सरजीत कौर है। अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है। राहत की एक बहन जवानी में मर गई थी। बहन भाई का आपस में बहुत प्यार था। एक शाम हम दोनों राहत के क्लिनिक में गए। उसके पास ये लड़की सरजीत कौर बैठी हुई थी। हमें देखकर वो चली गई। वो हंसती मुस्कुराती हुई गई थी। हम दोनों ने मजाक के लहजे में पूछा कि ये कौन है? राहत संजीदा हो गया। आह लेकर उसने कहा, तुम्हें मालूम है ना, मेरी बहन मर गई थी। इस सिख लड़की को देखता हूँ तो मैं समझा कि मैं इसे ख्वाब में देख रहा हूँ और मेरी बहन मुझे ख्वाब में मिलने आ गई है। इस लड़की के चेहरे की बड़ी साफ झलक और बातें करने का अंदाज मेरी बहन जैसा है। पहले ये अपने खामिद के साथ आई थी, आज अकेली आई है। मैंने इसे ये नहीं बताया कि तुम मेरी बहन की तस्वीर हो। इंस्पेक्टर साहब, आपने राहत की लाश देखी है? सुना है कि उसके चेहरे पर भी जख्म थे। उसके जिस्म से सारा खून निकल गया था। आप अंदाजा नहीं कर सके होंगे कि राहत कितना खूबसूरत आदमी था। उसके ख्यालात साफ थे, नीयत साफ थी, ज़मीर साफ था। इसलिए उसके चेहरे पर बड़ा ही प्यारा तासुर रहता था। इसकी आंखें ऐसी थीं जैसे मुस्कुरा रही हों। हमें बाद में राहत ने बताया कि सरजीत कौर उसके पास आती जाती रहती है। राहत खुश था, कहता था कि सरजीत कौर से बातें करके रूह खुश हो जाती है। 4-5 महीने तो राहत खुश रहा। इसके बाद हमने इसे परेशान देखा। कहने लगे कि सरजीत कौर इसकी नीयत नहीं समझ सकी। वो राहत के सरापे में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। वो देहात में जनी पली सिख लड़की थी। खुदा ने उसे हुस्न तो दे ही दिया था और वो किसी ऊंचे घराने की शाइस्ता लड़की लगती थी, लेकिन फितरत के लिहाज से वो हैवान थी। वो इस उसूल से वाकिफ ही नहीं थी कि मर्द और औरत की मोहब्बत पाक भी हो सकती है। मैंने सुना है कि उसका खामिद बूढ़ा है। मैंने कहा, मैं यही आपको बताने लगा था। राहत के दोस्त ने कहा। राहत ने बताया था कि सरजीत कौर के खामिद की उम्र 40 साल से ऊपर है। सरजीत 23-24 साल की है। इसका खामिद फौजी सामान की ठेकेदारी में इतना अमीर हो गया कि उसने पुरानी बीवी की छुट्टी करा दी और सरजीत कौर को उसके माँ बाप से खरीद लिया। राहत ने बताया था कि ये शख्स एक तो सिख है, इसकी दाढ़ी आंखों के करीब से शुरू होती है और दूर नीचे तक चली जाती है। इसके अलावा वो बदसूरत भी है। सरजीत कौर को डॉक्टर राहत मिल गया और वो इस पर फरिफ्ता हो गई। अब डॉक्टर राहत इससे निजात हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। हमने राहत को मशवरा दिया कि वो हिम्मत करे और आसफा को तलाक दे दे, लेकिन इससे पहले सरजीत कौर को मुसलमान कर ले और उसके साथ शादी कर ले। 3-4 रोज बाद राहत ने हमें बताया कि उसने सरजीत कौर के साथ बात कर ली है और वो तैयार है, लेकिन राहत ने हमसे ये भी कहा कि वो सरजीत कौर को टाल रहा है। दरअसल राहत उसके साथ इस वजह से शादी नहीं करना चाहता था कि उसे इस लड़की में अपनी बहन की झलक नजर आती थी। उसका दिल इस लड़की को बीवी के रूप में कबूल कर ही नहीं सकता था। हम इस इंतज़ार में थे कि राहत क्या करता है। आज चौथा दिन चढ़ा तो अस्पताल से एक डॉक्टर ने मुझे फ़ोन पर इतला दी कि डॉक्टर राहत की लाश पोस्टमार्टम के लिए आई है।
میں نے اسے یعنی کہ اپنے دوست کو اطلاع دی تو یہ کہنے لگا کہ اطلاع دینے والے ڈاکٹر نے مذاق کیا ہے۔ ہم اسپتال گئے تو لاش راحت کی ہی تھی۔ آپ کا شک کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا راحت کو سرجیت نے قتل کیا یا کرایا ہوگا، یا یہ کام سرجیت کے خامند کا ہے؟ مجھے ذاتی طور پر تو ان دونوں پر شک ہے، اس نے کہا۔ میرا شک بھی یہی ہے، دوسرے ڈاکٹر نے کہا، لیکن آصفا پر بھی شک ہے۔ انسپکٹر صاحب، میں ڈاکٹر ہوں، سائیکولوجسٹ تو نہیں ہوں، لیکن نفسیاتی مریض کئی دیکھے ہیں۔ میں آصفا کے نفسیاتی پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، مجھے یہ نفسیاتی مرض سمجھائیں۔ کیا یہ مرض اس نوعیت کا تھا کہ اس کے دورے میں اس عورت نے ڈاکٹر کو قتل کر دیا ہوگا؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اگر یہ مرض بگڑ گیا تھا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آصفا نے دورے کی کیفیت میں اپنے خامند کو قتل کر دیا ہو۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آصفا جو مہندی کی تقریب کے بہانے عمران کے پاس چلی گئی تھی، جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ مقتول اکیلا بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ آصفا پر دورے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اس آدمی کے پاس سے آئی تھی جسے وہ چاہتی تھی۔ اس نے شراب کی بوتل پکڑی اور ڈاکٹر راحت کو اسی سے مار ڈالا، لیکن ٹیلی فون کی کٹی ہوئی تار اور 2 گلاس مجھے پریشان کرتے تھے۔ میرے اس سوال کے جواب میں کہ آصفا کا مرض کس نوعیت کا تھا، ڈاکٹر نے ایک نفسیاتی بیماری کا نام لیا۔ مجھے مینک ڈپریشن یاد رہ گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے 2 نام بھی لیے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس مرض کا دورہ اس طرح ہوتا ہے کہ اچانک مزاج میں بڑی سخت تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر مریض پرخلوص اور شگفتہ مزاج ہو تو وہ بغیر رکے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے پتہ چلتا ہے جیسے وہ مجمع کے سامنے جوشیلی تقریر کر رہا ہو۔ اور اگر مریض آصفا جیسا ہو، جس کے ذہن میں شکوے، ناکام خواہشیں اور اخلاقی پستی ہو، تو وہ مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ وہ بولتا کم ہے اور توڑ پھوڑ اور مار کٹائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مقتول کے ان دوستوں نے مجھے دلی کے 2 ڈاکٹروں کے نام اور پتے بتائے جو ذہنی امراض کے ماہر تھے۔ آصفا شادی سے پہلے بھی ان کے زیر علاج رہی تھی۔ مقتول بھی شادی کے بعد اسے ان میں سے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا اور وہ اس کا علاج کرتا رہا تھا، لیکن آصفا کو کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا۔ مقتول کے دوستوں نے مجھے بتایا کہ آصفا کے ٹھیک ہونے کا امکان اس لیے بہت کم تھا کہ ڈاکٹر راحت سے اسے نفرت تھی اور وہ کسی اور کو چاہتی تھی جو اسے مل نہیں سکتا تھا۔ آصفا کا یہ نفسیاتی مرض میرے کام کی چیز تھا۔ یہ خیال مجھے اسی وقت آ گیا تھا کہ قاتل اگر آصفا ہی ہوئی اور میں نے اسے قاتل ثابت کر بھی دیا تو اسے سزا نہیں ملے گی۔ اس کا وکیل فوراً ان دونوں ڈاکٹروں کو کورٹ میں بلا کر کہلوا دے گا کہ یہ تو ذہنی مریضہ ہے اور اسے تھوڑی سی دیر کے لیے ایسا دورہ پڑتا ہے جس میں اسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی۔ قانون میں یہ گنجائش ہے کہ پاگل پن ثابت ہو جائے تو قاتل کو سزا نہیں ملتی، کیونکہ اسے اس کیفیت میں اپنے قول و فعل کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میرا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آصفا کو ضرور سزا ملے، میرا مسئلہ تو یہ تھا کہ مجھے قاتل مل جائے اور میں اسے عدالت میں کھڑا کر دوں۔ مقتول کے ان دونوں دوستوں نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتا دی تھیں جو مجھے تفتیش میں مدد دے سکتی تھیں۔ مقتول کے ان دوستوں نے ٹھیک کہا تھا کہ اس بیچارے کی میت پر رونے والا بھی کوئی نہیں۔ کوٹھی میں ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی تھی جو کامیاب ڈاکٹر بھی تھا۔ اس کی بیوہ بھی موجود تھی اور اس کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے، لیکن کوٹھی میں خاموشی تھی۔ اگر یہ کوئی اور گھر ہوتا یا دیہات ہوتا تو اس قدر آہوازاری، بین اور سینہ کوبی ہوتی کہ اس کوہرام میں میرا بیٹھنا محال ہو جاتا۔ جب یہ دونوں ڈاکٹر چلے گئے تو میں کھانے کے لیے کسی ہوٹل کی تلاش میں نکل گیا۔ ماتم والے گھر میں باہر سے کھانا منگوا کر کھانا مجھے مایوب سا لگتا تھا۔ میں جب کھانا کھا کر واپس آیا تو کمرے کے دروازے میں میرا ASI کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت جوان بھی کھڑا تھا، جسے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ آصفا کا امید زادہ آشنا عمران ہے۔ اس وقت رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ عمران نے آگے ہو کر میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسے میں کمرے میں لے گیا۔ حکم ملک صاحب، عمران نے کہا۔ مجھے کیسے یاد فرمایا آپ نے؟ عمران صاحب، میں نے اسے کہا، ایک تصدیق کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ زحمت نہ کہیے ملک صاحب، اس نے دوستانہ لہجے میں کہا۔
آپ نے ASI کو بھیجا تھا، اپنے نوکر کو بھیج دیتے تو بھی میں حاضر ہو جاتا۔ کہیے، مجھ سے آپ نے کیسی تصدیق کرانی ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈاکٹر راحت قتل ہو گیا ہے؟ میں نے کہا۔ مقتول کی بیوی کہتی ہے کہ یہ واردات اس کی غیر حاضری میں ہوئی ہے اور وہ آپ کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ کیا میں سچ مان لوں کہ وہ آپ کے ہاں ہی تھی؟ وہ ہنس پڑا اور بولا، جی ہاں، وہ میرے پاس ہی تھی۔ عمران بھائی، میں نے کہا، میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ مجھے کوئی غلط بات نہیں بتائیں گے۔ اگر آسفا آپ کے ہاں نہیں گئی تھی تو مجھے بتا دیں۔ میں صرف آپ سے ہی تفتیش نہیں کر رہا، آسفا کو جاننے والے کئی لوگوں سے سوال جواب کر چکا ہوں اور نہ جانے کتنے اور لوگوں کو بلاؤں گا اور کس کس کو شامل تفتیش کروں گا۔ آپ اسے بچانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آپ کی یہ کوشش بری طرح ناکام ہوگی۔ تو کیا آپ کو یہ شک ہے کہ قاتل آسفا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہ عمران بھائی، میں نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا، آپ مجھ سے سوال نہ پوچھیں، مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آپ کی نوازش ہوگی کہ میرے سوالوں کا جواب دیں۔ مجھے اپنے آپ پر بڑا رحم آیا۔ میں فوجی خطے کا رہنے والا آدمی ہوں، مجھے دلی میں بڑی پرتکلف اردو بولنی پڑی۔ میں جب اس قسم کی اردو بولتا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں خاصا جاہل ہو گیا ہوں۔ عمران بھی لکھنؤ کا بانکا نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ شخص میں پنجابیت خاصی مقدار میں موجود ہے اور وہ مجھے متاثر کرنے کے لیے لکھنوی اردو بول رہا تھا۔ عمران بھائی، میں نے کہا، مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ صحیح ہے کہ مقتول سے پہلے آسفا کا رشتہ آپ کے ساتھ طے ہوا تھا اور آسفا کے باپ نے اسے مقتول کے ساتھ بیاہ دیا تھا؟ عمران نے میرے منہ کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور بڑی پختہ آواز میں بولا، ملک صاحب، میں زیادہ سوال و جواب کے سلسلے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو سیدھی بات بتا دیتا ہوں، آسفا کا باپ اس کا رشتہ مجھے دے رہا تھا اور میں نے یہ رشتہ قبول کر بھی لیا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ یہ لڑکی مجھے اچھی لگتی تھی اور یہ مجھے چاہتی بھی تھی، بلکہ اسے آپ محبت کہہ لیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ لڑکی میں کوئی دماغی نقص ہے۔ میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا جس سے اس کا علاج کرایا جا رہا تھا، وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ اس کا یہ مرض خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آسفا مجھے اپنے باپ سے چوری چھپے ملا بھی کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس میں غرور اور تکبر اتنا زیادہ ہے کہ مجھے شک ہوتا تھا کہ یہ مجھے چھوٹا سا آدمی سمجھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ شوباز اور بالکل کھوکھلی لڑکی ہے۔ میں نے اس کے باپ سے صاف کہہ دیا کہ میں اس کی بیٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن عمران بھائی، میں نے کہا، یہ تو دعویٰ کرتی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو۔ آسفا کو میرے سامنے بٹھائیں، عمران نے کہا، تاکہ میں اس کے سامنے بات کروں۔ اس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں غلط بیانی نہیں کر رہا۔ یہ مجھے شادی کے بعد بھی ملتی رہی، مجھ پر زور دیتی تھی کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ یہ مقتول سے طلاق لینے کی باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کی شادی کے فوراً بعد ایک اچھے گھرانے کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ آسفا میرے پاس آتی رہی۔ میں نے ایک دن اسے اجراء مذاق کہا کہ تم میری بیوی بننا چاہتی ہو تو نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح مذاق مذاق میں میرا اس کے ساتھ قابل اعتراض تعلق پیدا ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ چاہتی بھی یہی تھی۔ گزشتہ رات بھی وہ اسی لیے آئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ خامد کو یہ بتا کر آئی ہے کہ کسی کے ہاں مہندی کی رسم پر جا رہی ہوں۔ ملک صاحب، میں کہاں کا شریف آدمی ہوں، اللہ کا فضل ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ آسفا جیسی کئی عورتیں آئیں اور کچھ دن کے بعد چلتی بنی۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ اس نے اپنے خامد کو اس لیے قتل کیا ہے یا کروایا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا تو آپ یہ وہم دل سے اتار دیں۔ میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں ان کی آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک میں اس شخص کی شخصیت اور انداز سے متاثر ہوا تھا، لیکن اس کے بیان کو میں 100% سچ نہیں مان سکتا تھا۔ مجھے تصدیق تو کرنی ہی تھی۔ عمران کو میں نے فارغ کر دیا۔ ایک اور رات آ گئی تھی۔ مقتول کو شام سے ذرا پہلے دفن کر دیا گیا تھا۔ قبرستان سے آ کر آسفا اور اس کے باپ میرے پاس آ گئے۔ آسفا کی آنکھیں خشک تھیں، اس کے باپ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے ایسے لہجے میں پوچھا کہ کچھ سراغ ملا ہے یا نہیں، جیسے مجھ سے جواب طلبی کر رہا ہو۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر راحت کی ناگہانی موت کا اسے بہت غم ہے۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہ سکا کہ ڈاکٹر راحت کی موت کا نہیں، اپنی بیٹی کا غم ہے کہ اب کون ہوگا جو اس کا رشتہ قبول کرے گا۔ رات کو میں نے تفتیش کے سلسلے میں کچھ اور کام کیا اور سوچتا رہا کہ اس وقت تک مجھے کیا حاصل ہوا ہے اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔
1 بجے کے بعد میں وہیں سو گیا۔ سو میں نے آصفہ اور اس کی نوکرانی نسیم کو ساتھ لیا اور تھانے چلا گیا۔ میں آصفہ کو گھیرنا چاہتا تھا۔ تھانے میں 2 کام ایسے آ گئے جو مجھے ہی کرنے تھے۔ میں ان میں مصروف ہو گیا اور 11 بجے کے قریب فارغ ہوا۔ میں اب آصفہ اور نسیم کی طرف توجہ دینا چاہتا تھا، لیکن ایک سکھ آ گیا۔ میں نے اسے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ میری بیوی نے مجھے زہر دے دیا ہے، اس نے کہا اور 2-3 کاغذ میرے آگے رکھ دیے۔ یہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں۔ میں نے رپورٹیں دیکھیں۔ ایک رپورٹ خون کے ٹیسٹ کی تھی، دوسری تھوک کے ٹیسٹ کی اور تیسری رپورٹ قے کی تھی۔ اسے 3-4 دنوں سے متلی محسوس ہو رہی تھی اور کسی وقت قے ہو جاتی تھی اور اس کی بھوک مر گئی تھی۔ وہ معدے اور جگر میں جلن محسوس کرتا تھا۔ تینوں رپورٹوں میں کسی زہریلے مادے کی موجودگی پائی گئی تھی اور خون میں اس کا بڑا صاف اثر دکھایا گیا تھا۔ کیا آپ علاج کرا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے کہا۔ کل یہ رپورٹیں دیکھ کر مجھے ڈاکٹر نے ایک انجیکشن دیا اور دوائیں بھی دیں۔ یہ اس کا نسخہ ہے۔ 2 ڈاکٹروں نے یہ رپورٹیں لکھی ہیں۔ دونوں نے کہا ہے کہ پولیس اسٹیشن رپورٹ درج کرا دو۔ بولتے بولتے وہ گھبرا گیا۔ ڈرے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، معلوم نہیں میرا کیا بنے گا۔ آپ میری رپورٹ لکھیں کہ مجھے بیوی نے زہر دیا ہے۔ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بیوی نے زہر دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہ میں آپ کو پورا بیان دے دوں؟ اس نے کہا۔ پھر آپ مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہیں پوچھ لیں۔ ہاں ہاں، میں نے کہا، آپ مجھے ذرا سی بات بتائیں، میں رپورٹ لکھوں گا۔ آپ جس پر بھی شک کا اظہار کریں گے اسے فوراً تھانے بلاؤں گا، پوری کارروائی کروں گا۔ اس نے جب بیان دیا تو میرے لیے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں اس کا بیان اسی کے الفاظ میں مختصر کر کے سناتا ہوں۔ میں 6-7 دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ میرے معدے میں جلن ہے۔ اس نے کہا، متلی سی بھی آتی تھی جسے میں کمزوری بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے معدے کا السر بتایا اور کہا کہ شراب چھوڑ دو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ شراب پانی کی طرح پیتے ہیں۔ میں نے شراب چھوڑ دی لیکن تکلیف بڑھتی گئی۔ ایک تو یہ رات گزری ہے، اس سے پہلی رات کل رات کہہ لیں۔ میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں نے فون کا ریسیور اٹھایا تو کسی آدمی نے اپنا نام بتائے بغیر کہا، سردار جی، آپ کو آپ کی بیوی زہر پلا چکی ہے، فوراً کسی ڈاکٹر۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک عورت کی آواز آئی، تم دھوکے باز اس بوڑھے مرد کو بتا رہے ہو؟ عورت کی آواز میں غصہ تھا۔ پھر آدمی کی آواز آئی، میں یہ گناہ برداشت نہیں کر سکتا، پیچھے رہو، میں ڈاکٹر ہوں، میں اس کا علاج کروں گا۔ پھر عورت کی آواز آئی جو پہلے سے زیادہ غصیلی تھی، میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، اور ٹیلی فون بند ہو گیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ لڑ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں یہی الفاظ اٹک گئے کہ تمہاری بیوی تمہیں زہر پلا چکی ہے اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی نے مذاق کیا ہو، لیکن عورت اور اس آدمی کی لڑائی نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں، یہ زہر کا اثر ہے، اور زہر بیوی نے ہی دیا ہوگا۔ بیوی نے ہی کیوں دیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ بیوی کے ساتھ اتنی زیادہ دشمنی ہے؟ آپ کی عمر 45 سال ہوگی، بیوی کے ساتھ اتنی لمبی گزار کر۔ اتنی لمبی عمر جس کے ساتھ گزاری تھی اسے میں نے چھوڑ دیا ہے، سکھ نے کہا۔ 1 سال ہوا ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر بیٹھا ہوں، مجھے اس کی سزا مل رہی ہے، بڑی شیطان لڑکی ہے۔ اس کا نام مجھے بتا دیں، میں نے کہا، میں اسے شک میں پکڑوں گا۔ سرجیت کور۔ اس نے اپنی بیوی کا نام بتایا۔ سرجیت کور؟ میرے منہ سے نکلا، میں نے یہ نام سنا ہے، اپنا ایڈریس دے دیں، کیا اسے معلوم ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن آ گئے ہیں؟ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں تو وہ چھری سے میری ہتھیلیاں نکال دیتی، اس نے جواب دیا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں نے ڈاکٹری ٹیسٹ کرائے ہیں۔ آپ آگے بتائیں، میں نے کہا۔ آپ کی بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی؟ وہ واپس آئی تو میں نے پوچھا کہ کہاں گئی تھی؟ سکھ نے کہا۔ اس نے بتایا کہ ایک سہیلی کے گھر گئی تھی، وہ شراب کے نشے میں تھی، وہ جھوٹ بول رہی تھی کہ سہیلی کے گھر گئی تھی، سہیلیاں شراب نہیں پلایا کرتی، وہ کسی اور کے پاس گئی تھی۔ میں نے اسے نہ بتایا کہ کوئی فون آیا تھا، وہ کپڑے بدل کر لیٹ گئی۔ میں ساری رات پریشان رہا، سو پہلا کام یہ کیا کہ ڈاکٹر کے پاس گیا
اور اسے بتایا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی چلے جاؤ اور خون اور تھوک کا ٹیسٹ کرواؤ۔ اس نے مجھے پرچی لکھ دی۔ اتفاق سے وہاں گیا تو مجھے متلی آئی۔ ٹیسٹ کرنے والے ڈاکٹر نے مجھے کروائی اور اس کا بھی ٹیسٹ کیا۔ کل شام کو اس نے مجھے رپورٹیں دے دیں اور کہا کہ میں پولیس اسٹیشن ضرور جاؤں۔ اس سکھ ٹھیکیدار کا بیان سن کر میرا دماغ بیک وقت دو وارداتیں سوچنے لگا، ایک ڈاکٹر راحت بیگ کا قتل اور دوسری واردات زہر خوارنی کی، جس کا شکار یہ سکھ ہوا تھا۔ میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ یہ دونوں وارداتیں سرجیت کور کی ہیں یا اس سکھ کی۔ سرجیت کور کوئی اور ہے۔ سکھ ٹھیکیدار کا کیس تو بہرحال رجسٹر کرنے والا تھا۔ ٹیسٹ صاف زہر خوارنی بتا رہے تھے۔ یہ پرائیویٹ ڈاکٹر کے کیے ہوئے ٹیسٹ تھے۔ سکھ کو پولیس سرجن کے پاس بھیجنا تھا۔ میں نے یہ کیس اپنے تھانے کے دوسرے سب انسپکٹر کے حوالے کر دیا اور اسے بتایا کہ میں سرجیت کور کو بلا رہا ہوں۔ میں سرجیت کور کو ڈاکٹر کے قتل کے سلسلے میں شناخت کرانا چاہتا تھا۔ آصفہ اور نسیم تھانے میں موجود تھیں۔ وہ بڑی پریشانی کی حالت میں بیٹھی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کسی سکھ لڑکی کو جانتی ہیں جو مقتول کی مریضہ تھی اور اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھی رہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھیں۔ میں نے ان دونوں کو تسلی دی اور معذرت کی کہ ان کا تھانے میں موجود رہنا ضروری ہے۔ انہیں میں نے عزت سے الگ کمرے میں بٹھایا تھا۔ ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان کے لیے اچھی قسم کی چائے لے آئے۔ میں جب ان دونوں عورتوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے نسیم نے مجھے آنکھ سے اور سر کی ہلکی سی جنبش سے اشارہ کیا ہے۔ میں نے اپنے دفتر میں آ کر ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے مقتول کے ڈسپینسر کے گھر کا ایڈریس سمجھا کر کہا کہ اسے فوراً تھانے بھیج دے۔ اس کے بعد اسے سکھ ٹھیکیدار کے گھر کا پتہ سمجھایا اور کہا کہ اس کی بیوی کا نام سرجیت کور ہے، اسے ٹانگے پر بٹھا کر تھانے لے آئے۔ میں نے نسیم کو بلایا اور پوچھا کہ اس نے مجھے کوئی اشارہ کیا تھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، میں صبح سے بیگم آصفہ کے پاس بیٹھی ہوں، اس نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ میری ہمدردیاں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں، خواہ وہ اس دنیا سے اٹھ ہی گئے ہوں۔ اس نے مجھے باتیں بتانی شروع کر دیں۔ ان میں یہی کچھ تھا کہ آصفہ مقتول کو کوس رہی تھی۔ نسیم نے ایک بات یہ بتائی کہ گزشتہ رات ایک جوان آدمی کوٹھی میں آیا تھا۔ وہ پہلے آپ کے پاس بیٹھا رہا تھا، پھر آصفہ کے پاس آیا، ڈاکٹر صاحب کو دفن کر آئے تھے۔ نسیم عمران کی بات کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہی وہ آدمی ہے جسے بیگم چاہتی ہے، نسیم نے کہا۔ اسی کی خاطر یہ عورت ڈاکٹر صاحب سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے ہی اندر جا کر بیگم آصفہ کو اطلاع دی کہ عمران نام کے ایک صاحب آئے ہیں۔ بیگم نے کہا وہ افسوس کے لیے آیا ہے، اسے پیچھے بھیج دو۔ پیچھے کا مطلب تھا کہ پچھلے برآمدے میں۔ میں نے ادھر 2 کرسیاں رکھ دیں اور عمران کو اس طرف لے گئی۔ بیگم باہر نکلی تو رونی سی صورت بنا کر کہا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ میں اندر آ گئی اور دروازے کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے بھی شک تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو ان دونوں نے قتل کیا ہے، لیکن بات تو کچھ اور نکلی۔ آصفہ نے کہا، عمران اب بتاؤ کیا ہوگا، میں تو بیوہ ہو گئی ہوں۔ عمران نے کہا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تمہارے پاس ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ مجھے پولیس نے بلایا تھا، تھانے دار مجھے مشتبہ سمجھتا تھا۔ تم نے مشہور کر رکھا ہے کہ میری اور تمہاری محبت شادی سے پہلے کی ہے اور دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے ابا نے ہماری شادی نہ ہونے دی۔ تمہارے اس جھوٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے پولیس نے اس شبے میں بلایا تھا کہ میں نے تمہارے خامد کو تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ یہ تو کوئی اچھا انسپکٹر ہے جس نے میرے ساتھ عزت سے بات کی ہے اور میری بات سمجھ گیا ہے، کوئی اور ہوتا تو میرے ساتھ ملزموں جیسا سلوک کرتا۔ بیگم آصفہ بہت تڑپی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو خود معلوم نہیں کہ میرے خاوند کو کون قتل کر گیا ہے، میں نے تمہارے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ عمران اس پر بس پڑا اور کہنے لگا، تم جھوٹ بولتی ہو، تم نے انسپکٹر کو بتایا تھا کہ تم میرے ساتھ تھیں اور یہ بھی کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھیں۔ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا تو پہلے کر لیتا۔ تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک معزز گھرانے میں شادی کر لی اور تم نے میرے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔
اب میں تمہارے ساتھ یہ تعلقات بھی نہیں رکھوں گا۔ تم اتنے شریف اور مخلص خامد کو دھوکہ دینے والی نہ جانے اور کس کس کے پاس جاتی ہو۔ عمران اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ میں وہاں سے ہٹ آئی۔ نسیم کی اس رپورٹ سے مجھے یقین ہو گیا کہ اس قتل میں عمران شامل نہیں۔ آصفہ کے خلاف ابھی شک باقی تھا۔ ڈسپینسر نے آتے آتے 1.5 گھنٹہ لگا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ باہر کہیں بیٹھ جائے۔ سرجیت کور آئے گی، اسے دیکھ کر مجھے بتائے کہ یہ وہی سکھ لڑکی ہے جو مقتول کے پاس آیا کرتی تھی۔ سرجیت کور بھی آ گئی۔ وہ واقعی خوبصورت تھی، لیکن اس کے چہرے کی ہلکی ہلکی سرخی اور چہرے کا تاثر بتاتا تھا کہ اس میں پاکیزگی اور پاکیزہ خیالی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے میرے دفتر میں داخل کر دیا گیا۔ میں نے اسے بٹھایا اور خود باہر نکل گیا۔ ڈسپینسر نے کہا کہ یہی ہے۔ میں نے دفتر میں آ کر سرجیت کور کی کلائیاں دیکھیں۔ اس کی چوڑیوں کا رنگ اور ڈیزائن وہی تھا جو ان ٹکڑوں کا تھا جو مجھے مقتول کی لاش کے قریب پڑے ملے تھے۔ سرجیت، میں نے کہا، تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تمہارا ڈاکٹر راحت بیگ قتل ہو گیا ہے۔ تم نے اخبار میں بھی پڑھا ہوگا۔ آپ نے اسے میرا ڈاکٹر کیوں کہا ہے؟ اس نے کہا، میں تو 1-2 بار ہی اس کے پاس گئی ہوں گی۔ تم نے باہر ڈاکٹر کے ڈسپینسر کو کھڑے نہیں دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا اسے تمہارے سامنے کھڑا کر کے پوچھوں کہ تم کتنی بار ڈاکٹر راحت کے پاس گئی تھیں؟ اس نے میرے منہ پر نظریں جما لیں اور اس کی آنکھیں کھل گئیں، پھر کھلی ہی رہیں۔ کیا تم نے ڈاکٹر کی خاطر اپنے خامد کو زہر دیا ہے؟ میں نے اس کی طرف جھک کر پوچھا۔ اس پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کا یہ جرم تو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نے اپنے خامد کو زہر دیا ہے، جس کا خامد کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ مجھے اس کی اس واردات کا ذرا سا بھی خیال نہ تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ قتل کی رات مقتول کے پاس یہی عورت تھی یا کوئی اور تھی۔ قاتل تو کوئی مرد ہی ہوگا، لیکن مجھے شک تھا کہ یہ وہاں موجود تھی۔ نہیں بولو گی تو تمہیں پریشانی ہوگی، میں نے کہا۔ میرے ساتھ تعاون کرو گی تو میں تمہاری عزت کروں گا۔ میں نے تمہیں کسی شک پر نہیں بلایا۔ میرے پاس ثبوت ہیں۔ میرے سوا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں میں ایسی جنبش ہوئی جیسے وہ مسکرانا چاہتی ہو۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو، میں نے پوچھا۔ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس تم 1-2 بار ہی گئی تھی؟ وہ تمہیں کبھی کبھی جس ہوٹل میں لے جایا کرتا تھا، اس ہوٹل کے بیرے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ میں نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے جھوٹ بولا۔ میں تمہیں ایک ڈائری دکھاؤں گا جس پر ڈاکٹر راحت کے ساتھ تمہاری ہر ایک ملاقات کا دن بھی اور وقت بھی لکھا ہوگا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ایک سوال اور ہے، میں نے کہا۔ تم نے اس رات شراب کہاں پی تھی؟ تم شام کے بعد گھر سے نکل گئی تھی اور رات کو شراب کے نشے میں مست گھر گئی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ کسی جگہ کا نام لو، میں وہاں تصدیق کراؤں گا۔ سچ بولو گی تو فائدے میں رہو گی۔ وہ بول نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ سوچ لے اور کچھ وقت بعد جواب دے۔ میں باہر نکل گیا اور ASI سے کہا کہ وہ سرجیت کور کی انگلیوں کے نشانات لے لے۔ ASI اسی وقت اپنا سامان اٹھا کر میرے دفتر میں چلا گیا۔ میں آصفہ اور نسیم کے پاس چلا گیا، ان کے ساتھ تسلی تشفی کی 2-3 باتیں کیں اور نسیم کو اشارہ کیا کہ باہر آ جائے۔ میں برآمدے میں آیا تو نسیم باہر آ گئی۔ میں کانسٹیبلوں کے کمرے میں چلا گیا اور نسیم کو چارپائی پر بٹھا لیا۔ دیکھو نسیم، میں نے کہا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکٹر کی بیوی جب کبھی کہیں چلی جاتی تھی ڈاکٹر تمہیں روک لیتا تھا۔ قتل کی رات آصفہ مہندی کی تقریب میں چلی گئی تھی، کیا ڈاکٹر نے تمہیں گھر جانے سے روکا نہیں تھا؟ نہیں، نسیم نے جواب دیا۔ میں ایسے موقعوں پر خود ہی رک جایا کرتی تھی۔ اب بھی مجھے یہی توقع تھی کہ ڈاکٹر صاحب چاہیں گے کہ میں ان کی خاطر رکی رہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ آج میرے مہمان آ رہے ہیں، تم چلی جاؤ۔ ایک بات اور بتاؤ، میں نے پوچھا، ڈاکٹر شراب پیتا تھا؟ کیا وہ تمہیں پاس بٹھا کر بھی شراب پیا کرتا تھا؟ نہیں، نسیم نے جواب دیا۔ میری موجودگی میں انہوں نے شراب کبھی نہیں پی تھی۔ میں تو انہیں شراب سے روکا کرتی تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں نشے کی خاطر نہیں پیتا، بلکہ اپنے آپ کو گم کر دینے کی خاطر پیتا ہوں۔ میں نے نسیم کو آصفہ کے پاس بیٹھنے کے لیے بھیج دیا اور خود باہر آیا۔ ASI سرجیت کور کی انگلیوں کے نشان لے آیا تھا۔ ملک صاحب، ASI نے کہا، اس عورت کو ڈھیلا نہ چھوڑنا۔ میں اس کی انگلیوں کے نشان لینے لگا تو اس نے دانستہ اپنا گال میرے گال سے لگا دیا اور پوچھنے لگی
کہ یہ نشان کیوں لے رہے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ یہ نشان تمہیں سیدھا کالا پانی لے جا رہے ہیں۔ اس نے فوراً اپنا منہ پرے کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ ڈرو مت، تم نے آخر جرم ہی ایسا کیا ہے جو تمہیں برے انجام تک پہنچائے گا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ میں اپنے تمام زیورات اور جتنی رقم تم مانگو گے دے دوں گی۔ میں اپنا آپ بھی تمہارے حوالے کر دوں گی، مجھے تھانے سے نکلواؤ۔ میں نے اسے کہا کہ بڑے تھانے دار جو کچھ پوچھیں وہ ٹھیک ٹھیک بتا دو، پھر میں ان کے ساتھ بات کر کے تمہارا سودا کرا دوں گا، وہ تمہاری بچت کی صورت نکال لیں گے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتل، دونوں گلاس، ٹیلی فون سیٹ اور ریسیور ساتھ لے کر اور ان تینوں عورتوں کی انگلیوں کے نشانات والے کاغذات لے کر DSP کے پاس چلا جائے اور اس سے چٹھی لے کر کسی ہیڈ کانسٹیبل کو آج ہی فلور بھیج دے۔ فلور میں فنگر پرنٹ بیورو تھا، جہاں انگلیوں کے نشانات دیکھے اور ملائے جاتے تھے۔ میں دفتر میں چلا گیا اور سرجیت کور کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم نے جو بات چھوٹے تھانے دار سے کی ہے وہ میرے ساتھ کر لیتی، میں نے کہا۔ تمہاری بچت کی صورت نکالنا نہایت ہی مشکل ہے، مجھ پر رحم کریں اور کوئی صورت نکالیں۔ سرجیت کور نے کہا، میں نے اس تھانے دار سے جو وعدہ کیا ہے وہ آپ جس وقت چاہیں میں پورا کر دوں گی۔ رشوت پیش کرنے کا مطلب ایک والد جرم ہوتا ہے۔ سرجیت کور چالاک اور ہوشیار ہو سکتی تھی، لیکن تھانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جرائم پیشہ لوگ بھی آ کر گھبرا جاتے ہیں۔ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ڈاکٹر کو قتل کس نے کیا ہے۔ مجھے یہ یقین ضرور تھا کہ قتل کا باعث یہی لڑکی ہے اور یہ قتل کی عینی شاہد ہے۔ اگر جرم کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہوتا تو یہ اتنی زیادہ رشوت پیش نہ کرتی۔ قتل کرنے کے لیے تو بڑے ہی مضبوط دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے، قتل ہوتے ہوئے دیکھنا بھی کوئی برداشت کر سکتا ہے۔ سرجیت کور کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ وہ باعصمت عورت نہیں تھی، لیکن میرا ASI اسے بتا چکا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا رنگ پیلا اور آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، اس کے ہونٹ بھی جن کا رنگ گلابی تھا خشک ہو کر کچھ سفید ہو چکے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے پوری بات سنا دے تاکہ میں اس کے مطابق اس کے لیے گنجائش نکالنے کی کوشش کروں۔ اس نے پہلے تو 2-3 لمبے لمبے سانس لیے، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ اس کی یہ حرکتیں میرے لیے نئی نہیں تھیں۔ ہر ملزم ایک بالغ جرم سے پہلے اپنی ہی جانی کیفیت پر قابو پانے کے لیے اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ پہلے وہ رک رک کر بولی، پھر میری حوصلہ افزائی سے وہ کھل کر بولنے لگی، اور جب اس کے جذبات میں گرمی آئی تو وہ احتجاج کے جوشیلے لہجے میں بولنے لگی۔ اس کے جذبات کا بھڑکنا قدرتی امر تھا، کیونکہ اسے ایک بوڑھے اور بدصورت سکھ کے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا۔ میں اس کا بیان اپنے الفاظ میں ذرا اختصار سے پیش کرتا ہوں۔ اس نے اپنے جرم کا جواز پیش کرنے کے لیے بڑی لمبی باتیں شروع کر دیں، لیکن میں نے اسے کہا کہ سب سے پہلے وہ صاف الفاظ میں یہ بتائے کہ اس نے کیا جرم کیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی بہت سی باتیں کی تھیں، اسے اس وقت ہمدردی ہی کی ضرورت تھی۔ وہ ڈوب رہی تھی اور روایتی تنکے کا سہارا تلاش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر راحت کو میں نے قتل کیا ہے، اس نے کہا، لیکن نشے اور غصے کی حالت میں اسے قتل کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے شاید اور کچھ بھی کہا ہوگا، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اس کا یہ اعتراف سن کر ایسا لگا تھا مجھے جیسے بڑی زور کا بھونچال آیا ہو۔ بخدا 2-4 سیکنڈ کے لیے تو میں سن ہو گیا۔ کسی وقت بھی مجھے یہ خیال نہ آیا تھا کہ قاتل یہ لڑکی یا کوئی اور عورت ہو سکتی ہے۔ سرجیت کور نے اپنا دوسرا جرم یہ بتایا کہ اس نے اپنے خامد کو شراب میں زہر ملا کر پلایا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی پچھلی ہسٹری سنانی شروع کر دی۔ اس نے بڑے صاف الفاظ میں ہر ایک بات سنائی۔ دیہات کے سکوں میں شرم و حجاب ہوتا ہی نہیں، جوان بہو بیٹیوں کے سامنے بھی گالیاں بکتے رہتے ہیں۔ دیہاتی سکوں میں یہ رواج شاید آج بھی موجود ہوگا۔ اس زمانے میں تو اس رواج کا وہ بڑے فخر سے ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک بھائی کی شادی ہو جاتی تو اس کے دوسرے بھائی بھاوت کو اپنی بیوی بنا لیتے تھے۔ یہ ذلیل حرکت کھلے بندوں ہوتی تھی۔ دوسرا رواج یہ تھا کہ سکھ اپنی سالیوں کو بھی جائز سمجھتے تھے اور ان کی بیویاں خوش ہوتی تھیں کہ ان کے خامند ان کی بہنوں کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سرجیت کور نے بتایا کہ اس کی عمر 14 سال تھی جب اس کی بہن کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بہنوئی نے اس کی بڑی بہن کے ایما پر اسی عمر میں ہی اسے بے آبرو کر دیا، لیکن لڑکی چونکہ سکھوں کی لڑکی تھی
इसलिए बेआबरूई में उसने अपनी आबरू समझी। इसके बाद सरजीत कौर ने बदकारी को ही जिंदगी का मकसद बना लिया। जब ये शादी की उम्र को पहुंची तो उसे इस ठेकेदार के साथ ब्याह दिया गया, जिसकी उम्र 45 साल थी और जो बदसूरत भी था। ठेकेदार ने अपना कारोबार दिल्ली में आकर शुरू किया था। 1 साल के अंदर अंदर उसके पास इतनी दौलत जमा हो गई थी जो उसे संभाली नहीं जाती थी। उसने गांव में जाकर सरजीत कौर को खरीद लिया। शादी बाकायदा हुई थी। सरजीत कौर ने पहले रोज ही अपने खामिद को धुतकार दिया। उसने चंद महीने रोते धोते गुजार दिए। फिर इसकी मुलाकात डॉक्टर राहत से हो गई। ये मैं आपको दूसरों की ज़बानी सुना ही चुका हूँ कि डॉक्टर राहत इसे किस नज़र से देख रहा था। सुरजीत कौर ने मुझे बताया कि डॉक्टर पाकीज़ा मोहब्बत का ख़्वाहां था, लेकिन इस सिख लड़की के ज़हन में मर्द और औरत की मोहब्बत का तस्वुर बड़ा ही घिनौना था। सरजीत कौर ने अपनी तवील बयान में मुझे बताया कि उसने डॉक्टर राहत बेग से कई बार कहा कि वो दावत-ए-गुनाह देती है, लेकिन डॉक्टर राहत अजीब आदमी था जो इतनी खूबसूरत लड़की की ये पेशकश ठुकराता रहा। आखिर एक रोज़ डॉक्टर राहत ने उसे कहा कि वो अपने खामिद से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करे और डॉक्टर अपनी बीवी को तलाक दे देगा। ये तो मुझे मकतूल के 2 दोस्तों ने बताया था कि मकतूल ने सरजीत कौर को महज डाला था। उसे तवक्को थी कि सरजीत कौर खामिद से छुटकारा हासिल नहीं कर सकेगी। सरजीत कौर ने मुझे बताया कि वो समझती रही कि डॉक्टर राहत इस मामले में संजीदा और पुरअज़्म है। सरजीत कौर ने अपने खामिद से कहा कि वो इसे छोड़ दें। उस वक्त तक ये लड़की इस बूढ़े सिख पर छा चुकी थी। वो इसके सामने दबा दबा रहता था, लेकिन सरजीत कौर ने उससे छुटकारा हासिल करने की जब बात की तो बूढ़ा जोश में आ गया। उसने उसे साफ कह दिया कि उसने सरजीत कौर के बाप को 25,000 रुपया नकद दिया था और उसके बाप ने साहूकार से जो 5,000 रुपया ले रखा था वो भी इस सिख ने अदा किया था। हामिद ने सरजीत कौर से कहा कि उसने उसे खरीदा है। अगर सरजीत कौर ने अलहदगी की बात की तो उसका गला घोंटकर जमुना में फेंक आएगा। सरजीत कौर ने शादी के फौरन बाद अपनी जैसी एक सहेली से थोड़ा सा जहर लिया था, जिससे वो खुदकुशी करना चाहती थी, लेकिन इसमें मरने की जुर्रत पैदा न हुई। ये जहर उसके पास महफूज पड़ा था। सरजीत कौर ने मुझे बताया कि इस जहर में ये खूबी थी कि इससे आदमी फौरन नहीं मरता, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता असर करता है और मरते मरते 10-12 दिन लग जाते हैं। सरजीत कौर ने अपने खामिद की शराब की बोतल में ये जहर मिला दिया। रात को खामिद शराब के साथ जहर को पी गया। तीसरे दिन खामिद ने उसके असरात महसूस करने शुरू कर दिए, जिन्हें वो मैदे की बीमारी समझता रहा। जब ये असरात और साफ होकर सामने आए तो सरजीत कौर ने डॉक्टर राहत से मिलने की ज़रूरत महसूस की। मौत जब आती है तो हालात अज़ खुद पैदा हो जाते हैं और बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। डॉक्टर राहत को सरजीत कौर के घर का टेलीफोन नंबर मालूम था। उसने सरजीत कौर को फ़ोन किया और कहा कि आज रात उसकी बीवी अपने किसी रिश्तेदार की मेहंदी की रस्म पर जा रही है। उसने सरजीत कौर से कहा कि रात 8:30 बजे से ज़रा देर बाद उसके घर आ जाए। सरजीत कौर आ गई। आसफा जा चुकी थी। डॉक्टर राहत ने शराब की बोतल निकाली और 2 गिलास तिपाई पर रख दिए। दोनों पीने लगे। सरजीत कौर ने मुझे बड़ी बेहयाई से बताया कि शराब के नशे ने उस पर शैतान सवार कर दिया था। उसने मकतूल से कहा कि उनकी शादी तो होती रहेगी, लेकिन आज ही वो शब-ए उरूसी मनाना चाहती है। डॉक्टर राहत ने पहली बार उस पर इंकिशाफ किया कि वो उसे अपनी बहन की तस्वीर समझता है और इसीलिए वो इससे शादी भी नहीं कर सकता। सरजीत कौर पर एक तो शराब का नशा था, दूसरे जज्बात की हैवानियत थी और उसे मज़ीद भड़काने का बाइस ये बना कि मकतूल ने उसे कह दिया कि वो उसके साथ शादी कर ही नहीं सकता। सरजीत कौर ने उसे बताया कि वो उसके वादे पर अपने खामिद को जहर दे चुकी है, जिसका असर शुरू हो चुका है। डॉक्टर राहत बेग ने जब ये सुना तो तड़प उठा। उसने सरजीत कौर से कहा कि अपने जज्बात की खातिर वो किसी इंसान को मरने नहीं देगा। सरजीत कौर ने इसे कायल करने की कोशिश की कि उसके खामिद की यही सज़ा है कि उसे जिंदा न रहने दिया जाए, लेकिन डॉक्टर राहत ने उसे कहा कि वो डॉक्टर है। डॉक्टर इंसानों को मौत से बचाया करता है, उनकी मौत का बंदोबस्त नहीं किया करता। डॉक्टर उठा और दूसरे कमरे में चला गया। सरजीत कौर को इस कमरे से जब आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कौन बोल रहा है, तो सरजीत कौर घबरा गई कि डॉक्टर पुलिस स्टेशन या उसके खामिद को फ़ोन कर रहा है। वो उठी
और दूसरे कमरे में चली गई। उसने देखा कि डॉक्टर किसी को फ़ोन कर रहा था। सरदार जी, आपकी बीवी आपको जहर दे चुकी है। सरजीत कौर डॉक्टर पर झपट पड़ी और इनके दरमियान वो मकालमे हुए जो मैं आपको सरजीत कौर के खामिद की ज़बानी सुना चुका हूँ। टेलीफोन बंद नहीं हुआ था। उनके मकालमे सरजीत कौर का खामिद सुन रहा था। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सिख ठेकेदार को मालूम नहीं था कि कौन बोल रहा है। मैंने सरजीत कौर से कहा कि उसे शायद मालूम नहीं कि वो जो बातें डॉक्टर राहत से कर रही थी वो उसका खामिद सुन रहा था। ये बातें सुनकर ही वो अगली सुबह एक डॉक्टर के पास चला गया था। सरजीत कौर ने मुझसे पूछा कि उसका खामिद थाने आया था। मैंने उसे बताया कि वो डॉक्टरी रिपोर्टें थाने में देकर बाकायदा केस दर्ज करा गया है। मैंने सरजीत कौर का हौसला कायम रखने के लिए उसे कहा कि वो फिक्र न करे, मैं उसका ये जुर्म साबित नहीं होने दूंगा। सरजीत कौर ने बताया कि डॉक्टर राहत फ़ोन नहीं छोड़ रहा था। सरजीत कौर ने उसके हाथ से रिसीवर छीनने की कोशिश की, फिर उसने सेट को पकड़ लिया और इतनी ज़ोर से खींचा कि तार सेट से अलग हो गई। डॉक्टर राहत उसी कमरे में आ गया जहां वो बैठे शराब पी रहे थे। सरजीत कौर ने उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि उस बूढ़े को मर जाने दो और वो मुसलमान होकर उसकी बीवी बन जाएगी। लेकिन डॉक्टर राहत ने उसे ऐसी बातें कह दी जो वो बर्दाश्त ना कर सकी। डॉक्टर राहत ने उसे कहा कि तुमसे मेरी नौकरानी अच्छी है, जिसे अपनी इज्जत तो अजीज है। डॉक्टर राहत ने यह भी कहा कि उसे अगर दूसरी शादी करनी ही पड़ी तो वो अपनी नौकरानी के साथ शादी कर लेगा, सरजीत कौर के साथ नहीं करेगा। सरजीत कौर पर शराब का और अपनी जवानी का नशा तारी था। उसने डॉक्टर को वैसे ही 2 ज़रबे लगाने के लिए शराब की बोतल पकड़ ली और पूरी ताकत से उसके सर पर बोतल की 3-4 ज़रबे लगाई। बोतल टूट गई। डॉक्टर उठा। सरजीत कौर ने टूटी हुई बोतल का टुकड़ा खंजर की तरह डॉक्टर के मुंह पर मारा। डॉक्टर फर्श पर गिर पड़ा। सरजीत कौर ने मुझे बताया कि उस वक्त वो पागल हो गई थी। जब डॉक्टर फर्श पर गिर पड़ा तो सरजीत कौर ने उसके सीने पर आखिरी वार किया। मैं आपको बता चुका हूँ कि बोतल का जो टुकड़ा सरजीत कौर के हाथ में था वो 3 फलों वाला खंजर बन गया था। सरजीत कौर ने टुकड़ा खंजर की तरह डॉक्टर के सीने पर मारा। सरजीत कौर ने ये ना देखा कि डॉक्टर जिंदा है या मर गया है। वो नशे और गुस्से में वहां से चली गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसे रात का वाकया इसी तरह याद आया जैसे उसने डरावना ख्वाब देखा हो। उसे यकलख्त याद आया कि रात को वो क्या कर आई है। उसने अपने वो कपड़े देखे जो रात को उसने पहन रखे थे। शलवार के सिर्फ पांचे पर खून के 2-3 छोटे छोटे दाग थे। जब उसका खामिद अपने काम पर चला गया तो उसने डॉक्टर राहत के घर टेलीफोन किया, लेकिन इधर से कोई जवाब न मिला। इसे याद आया कि टेलीफोन और रिसीवर की तार कट गई थी। वो डॉक्टर राहत के क्लिनिक को चली गई। क्लिनिक बंद था। उसने साथ वाले दुकानदार से पूछा कि ये क्लिनिक कितने बजे खुलता है। दुकानदार ने उसे बड़े अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सुना है डॉक्टर साहब रात को घर में कत्ल हो गए हैं। सरजीत कौर इस कदर बेचैन हो गई कि उसने खुदकुशी तक का इरादा कर लिया। फिर उसने ये भी सोचा कि अपने गांव भाग जाए। वो अकेली रोती भी रही। अगले रोज़ अखबारों में उसने डॉक्टर राहत के कत्ल की खबर पढ़ी। इससे थोड़ी देर बाद मेरा कांस्टेबल उसे बुलाने पहुंच गया। इसके बाद जो कहानी है वो पुलिस और अदालत की कार्रवाई है। मैंने बड़ी उस्तादी से सरजीत कौर का बयान मजिस्ट्रेट से कलमबंद करवा लिया, जिसमें उसके खामिद की जहर ख्वानी का केस भी शामिल था। केस जब अदालत में गया तो मामूली सा वकील सरजीत कौर की सफाई के लिए आया। डॉक्टर का कत्ल साबित हो गया, लेकिन ये साबित ना किया जा सका कि सरजीत कौर के खामिद को जो जहर दिया गया था वो सरजीत कौर ने दिया था। डॉक्टर के कत्ल में सरजीत कौर को सजाए उम्र कैद दे दी गई।